बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो कैसे आज हमने रीड करना है अपने नावल की मेरा ख्याल चौथी किस्त। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली यह वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी चलते हैं किस्त की तरफ। इर्तिज़ा शावर लेकर सीधा जिम खाने में चला गया। सीने में भड़कती आग की वजह से नींद तो इसे आनी ही नहीं थी। मुसलसल कई घंटे गुजरने के बाद वो अज़ानों के टाइम कमरे में दाखिल हुआ था। जैसे इसने अंदर कदम रखा इसका फ़ोन बजने लगा था। अनजान नंबर देख इर्तिज़ा ने फ़ौरन कॉल पिक की थी, मगर आगे से आती आवाज़ पर फ़ौरन अलर्ट हुआ था। अलवीना की दी गई इत्तला पर वो इसका शुक्रिया अदा करते पर उजलत में वॉशरूम की जाने पड़ा और अगले 10 मिनट में गाड़ी में बैठकर ऑफिस की जानिब जाते उसने टीम के तमाम मेंबर्स के फ़ोन पर मैसेज सेंड किया था। इर्तिज़ा के पहुँचने के 15 मिनट बाद ही वो सब भी इसके सामने मौजूद थे। इनके वहाँ एंटर होने के साथ ही इर्तिज़ा के कहने पे इनके मोबाइल फ़ोन्स और इनके पास मौजूद हर तरह की डिवाइस फुल चेकिंग के बाद जब्त कर ली गई थी। वो लोग ये होता देख इतना तो समझ गए थे कि मामला काफ़ी हसास है, मगर इर्तिज़ा ने ये सब सिर्फ सोहा की वजह से करवाया था ताकि वो किसी से कोई रब्ता ना कर सके। आज लाहौर में होने वाले तमाम बड़े स्कूल्स के सालाना इवेंट में ZSK के एक बहुत बड़ा हमला करवाने वाला है, जिसमें हज़ारों के हिसाब में जानी नुकसान होने का खतरा है। जिस बिल्डिंग में ये इवेंट मुनक्किद होना है वो 5 मंजिला है। ये भी हो सकता है खुदकश हमलावर हुलिया बदल कर वहाँ दाखिल हों या फिर पहले से वहाँ बारूदी मवाद नस्ब कर चुके हों। कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर हमने किसी भी सूरत इनके नापाक इरादों को नाकाम बनाना है। इर्तिज़ा की बात पर वहाँ मौजूद तमाम नफूस के दिल में ZSK के इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने का अज़म मज़ीद पुख्ता हो चुका था। सवाए एक इंसान के जो सुकून से वहाँ विराजमान थी, अपने लोग को इन सब के बाखबर होने का ना बता सकने का अफसोस भी था, मगर अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते वो खुद में इनको नाकाम करने के प्लान बना चुकी थी। अगर हम सिक्योरिटी को हाईलाइट कर दें तो इनको अंदर दाखिल होने से भी रोका जा सकता है। जाजिल की बात पर इर्तिज़ा ने इस बात में सर हिलाया था। सिक्योरिटी को हाईलाइट कर दिया गया, मगर इवेंट आज सुबह 9 बजे स्टार्ट होना है, जिसमें अब सिर्फ 3 घंटे रह गए। इसी की वजह से वहाँ कल से लोग बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। अब ये भी मुमकिन है कि हमलावर पहले से अंदर मौजूद हो, इसलिए किसी किस्म की जल्दबाजी करके नुकसान हो सकता है। वहाँ ईद की बहुत सारी बिल्डिंग्स भी मौजूद है, इसलिए तबाही के चांसेस ज़्यादा है। हमारी ज़रा सी भी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। इर्तिज़ा की बात पर सब एग्री हुए थे। सर, मेरे ख्याल में हमें इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स खाली करवा देनी चाहिए। अगर अचानक एक साथ लोगों को बाहर निकाला तो बड़ाहट में लोग खुद के साथ साथ दूसरों को भी काफ़ी नुकसान भी पहुँच सकते हैं। मारुश ने खुद सोचते हुए एक तजवीज़ पेश की, लेकिन इस तरह तो हमलावर लड़ भी हो सकता है ना, और टाइम से पहले अगर इसने ब्लास्ट कर दिया तो। इससे पहले कि इर्तिज़ा मारुश की बात का जवाब देता जीमा ने अपना खदशा ज़ाहिर किया था। कैप्टन मारुश ठीक कह रही है, बिल्डिंग्स खाली करवाना ठीक रहेगा, और ज़रूरी नहीं बिल्डिंग्स खाली करवाने का मकसद हम सिक्योरिटी रीज़न बताएं, हम दूसरे तरीके से भी तो खाली करवा सकते हैं। इर्तिज़ा ने आपस में मौजूद हर रंजिश को इस वक्त साइड पर रखते हुए मारुश से एग्री किया था, क्योंकि इस वक्त इन दोनों का मकसद इस मुल्क के मुहाफ़िज़ बनकर बेकसूर और मासूम बच्चों की हिफाजत करना था। इर्तिज़ा बात ख़त्म करके सबको निकलने का इशारा करते बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो सब मुख्तलिफ गेटअप्स में अंदर दाखिल हो चुके थे। इर्तिज़ा ने सोहा को अपने साथ ही रखा हुआ था, जिसकी वजह से सोहा को कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा था। सब ने कानों में एयरपीस लगा रखे थे, जिससे वो एक दूसरे से राब्ते में थे। 3 पोर्शन की अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद वो इतना क्लियर कर चुके थे कि यहाँ कोई बारूदी मवाद नस्ब नहीं है। अब 2 पोर्शन रह गए थे, जहाँ रश और लोगों की ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इन सब की नज़र एक्सरे मशीन की तरह हर एक शख्स का गहराई से जायज़ा ले रही थी, मगर अभी तक इनकी निगाहों में कोई ऐसा मशकूक शख्स नहीं आया था, क्योंकि ZSK ने भी अपने बंदे काफ़ी ट्रेन करके भेजे थे, जिनका पकड़ा जाना आसान नहीं था। इर्तिज़ा मुसलसल तमाम पोर्शंस में लेकर कैमरों की निगरानी करवा था और तमाम फुटेज चेक करने की हिदायत दे रहा था, ताकि छोटी से छोटी मशकूक हरकत को पकड़ा जा सके। कैप्टन जीमल, आपकी दाएं तरफ से गुजर के एक मुश्तबा औरत लेडीज़ वॉशरूम की तरफ बढ़ रही है, फ़ौरन इसके पीछे जाएँ। जाजिल को काफ़ी देर से एक औरत की हरकतें थोड़ी मशकूक लग रही थी। वो कितने चक्कर तमाम पोर्शंस के लगा चुकी थी और अभी से वॉशरूम की तरफ बढ़ते देख जाजिल ने फ़ौरन जीमल को इसके पीछे जाने का ऑर्डर दिया। 8 बज चुके थे। 9 बजे रश बढ़ने के साथ साथ चीफ गेस्ट के आते बम ब्लास्ट होने का खतरा था। जीमल मामूल के अंदाज में चलती इसके पीछे पड़ी थी। इस औरत ने अबाया पहन रखा था और बार बार टिश्यू से अपना पसीना साफ करती जीमल को शक में मुब्तला कर रही थी। वॉशरूम में दाखिल होकर इसने वॉश बेसिन पर झुककर पानी की छींटे मुंह पर मारे। जीमल भी इसके साथ वाला नल खोलकर खड़ी होगी, मगर जीमल को फील हुआ कि शायद इसके पास खड़े होने की वजह से वो जो काम करने आई थी वो नहीं कर पा रही थी। जीमल वॉश बेसिन से हटते साइड पर तरतीब से बनाए गए वॉशरूम की तरफ बढ़ी और दूसरे वॉशरूम में दाखिल हुई, जहाँ से इस औरत के सामने शीशे से इसकी हर हरकत दिखाई दे रही थी। जीमल ने दरवाजे को हल्का सा खुला रखा ताकि आराम से इस औरत को देख सके। कैप्टन जीमल, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? काफ़ी देर के इंतजार के बाद जीमल की तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने पर जाजिल ने पूछा। यस, जीमल ने मुख्तसर से जवाब दिया। जब उसकी नज़र शीशे से नजर आते मंजर पर पड़ी, इस औरत ने अपने बाइक के अगले बटन खोल रखे थे, जिसके अंदर थोड़ी सी जगह से बारूदी मवाद वाली जैकेट नजर आ रही थी। जीमल 1 सेकंड की भी देर किए बगैर इस औरत की तरफ बढ़ी। जीमल को अपनी तरफ आते देख वो भी अलर्ट होते जीमल पर वार करने पलटी थी, मगर जीमल के एक ही वार से इसका सर दीवार से जा टकरा। जख्मी होने के बावजूद जीमल की तरफ लपकी थी और साथ ही पकड़े जाने के खौफ से हाथ में पकड़े रिमोट का एक बटन प्रेस कर दिया, जो कि अपने साथियों को अलर्ट करने का इशारा था। जीमल उसको दोबारा दबोचते इसका सर पकड़कर बेसन पर पटका था। वो औरत नींद बेहोश सी हो गई थी। जीमल ये भी झुकी हुई थी जब 2 मर्द और एक औरत भागते हुए अंदर दाखिल हुए।
اس عورت نے زیمل کو گردن سے جکڑ کر اپنی ساتھی کو آزاد کروایا۔ زیمل کو شدید مزاحمت کرتے دیکھ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر ہاتھ میں خنجر لیے زیمل پر حملہ آور ہوا، مگر اپنے تک پہنچنے سے پہلے زیمل نے اس کے پیٹ کے نیچے کک مارتے سے بلبلانے پر مجبور کر دیا۔ زیمل کی گردن پر اس کو جکڑے کھڑی عورت کا دباؤ بڑھ رہا تھا، مگر سانس لینے میں مشکل ہونے کے باوجود زیمل ڈٹ کر ان سب کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب مل کر زیمل پر حملہ آور ہوتے، جازل اندر داخل ہوا تھا اور زیمل کی طرف بڑھتے دونوں آدمیوں کو فلائنگ کک سے دور اچھالا تھا اور ایک ساتھ دونوں کو بری طرح پیٹتے لہولہان کر گیا۔ زیمل بھی ان دونوں کو جازل کے قبضے میں دیکھ پیچھے کھڑی عورت کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو زیمل کو قابو کرتے اب بے حال ہو چکی تھی۔ زیمل نے اس کے سینے پر کوہنی ماری، جس پر درد سے کراہتے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس عورت کے ایک ہاتھ میں بے ہوشی کا انجیکشن تھا جو زیمل کے کندھے پر کھوپنے والی تھی، مگر زیمل نے اس کا بازو مروڑتے اس کا وار اسی پر لوٹا دیا، جس پر چند سیکنڈ میں بے ہوش ہوتے نیچے گر گئی تھی۔ واہ زبردست! جازل ان دونوں مردوں کے ساتھ بری طرح گتھم گتھا تھا جب اس کی نظر پاس سے باہر کی طرف بھاگتی اس عورت کی طرف پڑی۔ جازل اس کے بھاگنے کا مقصد سمجھ کر روکنے کے لیے اپنی ایک ٹانگ آگے کرتی تھی، جس پر لڑکھڑا کر وہ عورت منہ کے بل نیچے جا گری تھی۔ اس سے پہلے کو اپنے ہاتھ جیکٹ کی طرف بڑھاتے بلاسٹ کرتی زیمل نے جلدی سے اس پر جمپ کرتے اس کے دونوں بازو پکڑ کر کمر کی طرف موڑ دیا۔ جازل نے بھی ان میں سے ایک آدمی کو جیکٹ پہنے دیکھ قابو کر رکھا تھا۔ جازل کی انفارم کرتے آرمی اور رینجرز اہلکار اندر داخل ہوئے تھے اور پورے احتیاط سے ان سب کو وہاں سے نکالتے اس ایریے سے بہت دور لے گئے تھے۔ کیپٹن ارحم جلدی سے 5th فلور کے ہال نمبر 2 میں پہنچے۔ ارتضیٰ کے آرڈر پر ارحم جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ کی CCTV فوٹیج چیک کرتے اہلکار سے وہاں کچھ افراد کی مشکوک حرکات کی اطلاع ملی تھی۔ وہ خود اس وقت 4th پورشن میں موجود تھا۔ یہاں سب سے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈینجرس قرار دیا گیا تھا، کیونکہ ابھی اس پورشن کو بارودی مواد سے بھی کلیئر قرار نہیں دیا جا سکا تھا اور 1-2 لوگ ارتضیٰ کی نظروں میں بھی آ چکے تھے، اس لیے وہ یہاں سے کسی صورت نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ ارحم لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتا جلدی سے ہال نمبر 2 میں داخل ہوا۔ ماروش بھی اسی حال میں موجود تھی۔ ماروش ارتضیٰ کی آواز پر الرٹ اور ارد گرد کا گہرائی سے جائزہ لیتی چل رہی تھی جب ایک بچے کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما مجھے بالکل ویسی گن چاہیے جیسی ان انکل کے پاس تھی، آپ بابا سے بولیں گی نا مجھے لا کر دیں؟ وہ بچہ بار بار اپنی ماں سے ایک ہی ضد کر رہا تھا، جس پر اس کی ماں ڈانٹ کر چپ ہونے کا کہتی حال کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ماروش اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، مگر ایک احساس کے تحت وہ اس عورت کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می میم؟ عورت ماروش کی پکار پر بھی رکی اور سنی انسنی کرتی قدم مزید تیز کرتی تھی۔ ماروش کو کسی کے پیچھے تیزی سے جاتے دیکھ ارحم بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ عورت نے لفٹ میں قدم رکھتے جیسے اسے بند کرنا چاہ ارحم اور ماروش ایک ساتھ اندر داخل ہوئے لفٹ کو بند کر دیا۔ اس عورت نے ان دونوں کو دیکھ گھبراتے ہوئے اپنے بچے کو خود میں بھیج لیا۔ آپ اتنی گھبرائی بھی کیوں لگ رہی ہیں؟ پلیز اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو ہمیں بتا سکتی ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ارحم نے بہت نرمی سے بات کرنے کے باوجود بھی وہ عورت ویسے ہی سہمی رہی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں اور آپ لوگ اس طرح کر کے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عورت لہجے کو سخت بناتے بولی، مگر اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ ماروش نے مزید ٹائم ضائع کرنے کے بجائے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھتے اس بچے کا پیار سے گال سہلایا۔ آپ کو گنز بہت پسند ہے؟ ماروش کی بات پر بچوں کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ جی آپ ہی مجھے بہت پسند ہے، میرے بابا نے مجھے بہت ساری گنز لے کر دی ہوئی، مگر ان انکل کے پاس جو گن تھی ویسی میرے پاس نہیں۔ بچہ اپنی معصومیت میں بولے جا رہا تھا جب اس عورت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کیسی گن تھی ان انکل کے پاس؟ ارحم نے اس بچے کا ہاتھ تھام کر اس کی ماں سے آزاد کرواتے اپنی خفیہ پاکٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے کی، جسے دیکھ بچے نے جوش میں آتے زور و شور سے سر ہلایا جبکہ عورت کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ اسے تو اپنا آپ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اگر آپ نے کچھ ایسا ویسا دیکھا تو بتا دیں، آپ تو اپنی جان بچا کر نکل جائیں گے، مگر یہاں موجود اپنی اتنی ساری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ارحم کے سمجھانے پر وہ عورت ان دونوں کی طرف دیکھتی اب کچھ پرسکون ہوئی۔ آپ آرمی کے لوگ ہیں؟ اسے تصدیق کرنی چاہیے۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کے محافظ اور یہاں آپ کے بیچ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ ماروش کی بات پر اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں اپنے ہسبینڈ کو کال اٹینڈ کرنے بالکنی کے پیچھے بنی ہال کے پیچھے بنی بالکنی میں گئی، جہاں 2 لوگ ہاتھ میں گن پکڑے کسی آدمی کو دبوچے کرتے اور ڈرا دھمکا کر اسے زبردستی کسی بات پر مجبور کرتے، مگر ان کے آگے ہاتھ جوڑے کچھ بھی ماننے سے انکاری تھا۔ یہ سب بولتے اس عورت کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے چہرے کے تاؤ چہر سے اچھی طرح اندازہ لگا چکے تھے۔ وہ سچ بولی، تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ سب بتا کر ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ آپ نیچے پہنچے، ہمارے اہلکار آپ کو بحفاظت نکال دیں گے یہاں سے۔ ارحم اور ماروش اس عورت سے کچھ ان لوگوں کا حلیہ سمجھتے سے ہدایت دیتے 5th فلور کی طرف آتی لفٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ جیسے بالکنی کی طرف گئے وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ وہ لوگ کبھی بھی پلٹ نہیں لگے تھے کہ انہیں ایک سائڈ سے گوں گوں کی آواز آنے لگی۔ ارحم اور ماروش آواز کے تعاقب میں وہاں رکھے ڈرمز کو ہٹانے لگے۔ جب 3-4 ڈرمز ہٹاتے آگے ایک آدمی کو پوری طرح سے رسیوں میں جکڑ کر وہاں باندھا گیا تھا اور اس کے منہ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے زور زور سے آوازیں نکالتے اور سر ہلاتے اپنا منہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ بچا لو مجھے، خدا کا واسطہ بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، میں اپنے خاندان کا باہر سہارا ہوں، یہ لوگ زبردستی مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ ارحم کے اس کے منہ سے پٹی ہٹاتے ہچکیوں کے درمیان میں فریاد کرتا گڑ گڑایا تھا۔ دیکھو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، آرام سے ہمیں ساری بات بتاؤ۔ ارحم نے دلاسا دیتے اس کو رسیوں سے آزاد کرنا چاہا، مگر اس نے چلاتے ارحم کو ایسا کرنے سے روکا۔ وہ لوگ میرے اوپر بم باندھ چکے ہیں اور اس کو ایسے اٹیچ کیا کہ اگر یہ رسیاں کھولی گئی تو بم بھی پھٹ جائے گا۔ اس کی بات سنتے ارحم نے فوراً بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کو کال ملائی تھی۔
اگلے چند منٹوں میں اس آدمی کو ان کے حوالے کرتے وہ دونوں جلدی سے باہر کی طرف بڑھے تھے، کیونکہ اس آدمی کے مطابق اس کے ساتھ ان 2 آدمیوں کے علاوہ 2 عورتیں اور 2 آدمی بھی یہاں انٹر ہوئے تھے۔ جازل اور جیمل باقی 4 لوگوں کو تو ختم کر ہی چکے تھے، اب صرف 2 لوگ ہی رہ گئے تھے جو ان سب کے لیڈر اور زیادہ خطرہ بھی انہی سے تھا۔ ارحم نے ارتضیٰ اور باقی سب کو بھی انفارمیشن دے کر الرٹ کر دیا تھا۔ ارتضیٰ پہلے بہت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ پوزیشن میں لگا بم ڈسپوز کروا چکا تھا۔ سوہا فل ٹائم ارتضیٰ کے ساتھ ہی تھی اور ارتضیٰ اور اس کی ٹیم کو مسلسل کامیاب ہوتا دیکھا بندری اندر غصے سے بل کھا رہی تھی۔ اسے اپنا کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کب سے ارد گرد نظر دوڑا کر تھک گئی تھی۔ وہ بھی اسی کوفت میں مبتلا تھی جب اچانک اس کی نظر اپنے گینگ کے ایک بندے پر پڑی اور اسے صحیح سلامت دیکھ سوہا کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے کسی بھی طرح سوہا کو اسے اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، جو کہ اسے کافی مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جس گیٹ اپ میں تھی اسے پہچان پانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ارتضیٰ جو کافی چوکنا ہو کر ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ساتھ سوہا پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا اور جس موقع کی تلاش میں تھا وہ سوہا کی نظروں کا تعاقب کرتے مل گیا۔ سوہا مسلسل ارتضیٰ سے نظر بچا کر ادھر ادھر روتی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی چکروں میں تھی۔ ارتضیٰ کو اسے یہاں لانے کے لیے اپنے فیصلے پر اب خوشی ہو رہی تھی۔ سوہا کی مسلسل کوششوں سے اب وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور بس اسی سگنل کا انتظار تھا ارتضیٰ کو۔ کیپٹن سوہا، آپ اوپر والے پورشن پر جائیں، کیپٹن معروش کے پاس، گو فاسٹ۔ سوہا کو کچھ بھی پہنچنے کا موقع دیے بغیر ارتضیٰ نے اسے آرڈر دیا۔ سوہا کا دماغ اتنی محنت کے بعد اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جاتا دیکھ خراب ہو چکا تھا، مگر ارتضیٰ کا آرڈر فالو نہ کر کے اپنی زندگی عذاب نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے بہت مشکل سے سر لاتی وہاں سے نکل گئی تھی اور ایک بے بس نظر اپنے ساتھی پر ڈالی جو اب اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سوہا کو بھیج کر ارتضیٰ جلدی سے اس آدمی کی طرف بڑھا اور جیسے وہ کوریڈور کی طرف بڑھا ارتضیٰ نے اسے پیچھے سے دبوچ کر اندر ایک کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ ارتضیٰ نے اس کے دونوں بازو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے تاکہ اگر اس کے پاس کوئی بھی بارودی مواد ہو تو وہ حرکت نہ کر پائے۔ چھوڑو مجھے! اس نے ارتضیٰ سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ارتضیٰ نے بغیر ٹائم ضائع کیے سلن سے لگا پستول نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھا تھا۔ تمہارے اور کتنے ساتھی موجود ہیں اور کیا کرنے والے ہو یہاں؟ مجھ سے کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اگلی سانس نہیں لے پاؤ گے تم۔ ارتضیٰ کی بات سنتے اس آدمی نے ڈرنے کی بجائے زوردار کہکا لگا۔ آفیسر، تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے اپنی جان پیاری ہوتی تو میں یہاں موجود ہوتا؟ ہاں ہاں ہاں۔ یہ بات معلوم ہوتے ہوئے بھی ابھی تھوڑی دیر میں اس بلڈنگ سمیت اس میں موجود لوگوں کی راکھ بننے والی ہے۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ کا دباؤ اس کی کن پٹی پر مزید بڑھ گیا۔ غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ ارتضیٰ کا دل چابی اور اس کا بھیجا اڑا دے، مگر یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا والا تھا۔ بھول ہے تمہاری، ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگ ہماری عوام کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ تمہارے 5 آدمی پکڑے جا چکے، 2 بم ڈسپوز کیے جا چکے ہیں، یہی ہے نا وہ پلاننگ جس سے اس بلڈنگ کے پرزے اڑانے تھے تم نے؟ ارتضیٰ نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے اس کی طرف تنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ ارتضیٰ کا ارادہ اسے مائنڈ گیم کھیلنے کا تھا جس میں بہت جلد وہ کامیاب بھی ہوا تھا، کیونکہ ارتضیٰ کی کچھ ہی باتیں سنتے اس شخص کا اپنے کام کے متعلق جوش پڑ چکا تھا۔ آفیسر صاحب، اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابی پر ذرا اچھلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنی محنت کے باوجود بھی تم اور تمہاری ٹیم ابھی تک اس تباہی کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے جس میں اب صرف 20 منٹ رہ گئے۔ اس کی بات پر ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، جسے دیکھ وہ شخص کھل کر مسکرایا تھا۔ جس پورشن میں کھڑے ہو نا، اس میں بھاری مقدار میں چاروں جگہوں پر بارودی مواد نصب کیا گیا، ان میں سے ایک بھی پھٹا تو اس بلڈنگ سمیت ارد گرد موجود بلڈنگز کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور، اس پورشن پر اسموک گرنیڈ بھی لگائے گئے ہیں جس کے پھٹنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں، اور اس کے بعد جو زہریلا دھواں ارد گرد پھیلے گا تو تمہارے یہ معصوم لوگ تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ارتضیٰ نے ٹریگر دباتے اس کو جہنم واصل کیا اور اجلت میں باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی ٹیم کو ساری معلومات دے کر الرٹ کرتے بلڈنگ کی سیکیورٹی کو جلد از جلد لوگوں کو باہر نکالنے کا آرڈر دیا۔ 20 منٹ بہت کم تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اس بلڈنگ سے نکالنے کے لیے، اس لیے انہیں کوئی اور طریقہ بھی سوچنا تھا۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ بھی وہاں پہنچ چکا تھا، مگر انہوں نے بم کو چھیڑنا خطرناک قرار دے دیا تھا، کیونکہ اس بم کو ڈیفیوز کرنا رسک والی بات تھی۔ اگر یہ پھٹ جاتا تو باقی نصب شدہ مواد میں بھی بہت بڑی تباہی کا باعث بننا تھا۔ اوئے ہوئے، ان کی پڑے گا۔ ارحم نے ارتضیٰ کو اطلاع دی تھی کہ دوسرے آدمی کو بھی مار گرا ہے، مگر جو سب سے بڑی تلوار سر پر لٹک رہی تھی ان سب کو مل کر اس سے مقابلہ کرنا تھا۔ آرمی اور رینجرز اہلکار نیچے والے فلور سے لوگوں کو جلدی جلدی باہر نکال رہے تھے، جبکہ ارتضیٰ اور اس کی ٹیم بلڈنگ کی چھت پر موجود تھی۔ کیونکہ بلڈنگ سے قریب ہونے کی وجہ سے فاصلہ بہت کم تھا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر ایک بلڈنگ کی چھت سے لکڑی کے بڑے بڑے پھٹے رکھ کر راستہ بنایا تھا، جہاں سے اوپر والے دونوں پورشن میں موجود بچوں کو وہ لوگ اٹھا کر دوسری بلڈنگ پر پہنچا رہے تھے۔ ارتضیٰ اس بلڈنگ کے سرے پر کھڑا تھا اور جازل دوسری بلڈنگ کے، اور بچوں کو جلدی جلدی وہاں سے نکال رہے تھے۔ جازل سے آگے ارحم اور جیمل کھڑے بچوں کو بلڈنگ کے سیف ایریا تک پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے اطراف میں موجود تمام بلڈنگز میں سے سب سے بڑی بلڈنگ کا انتخاب کیا جس کا دوسرا حصہ اس پلاس سے محفوظ رہتا۔ معروش اور سوہا اندر سے بچوں کو باہر نکال رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سوہا معروش کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ سوہا کی زیادہ کوشش یہی تھی کہ وہ ٹائم کو ضائع کروائے تاکہ کچھ حد تک نقصان تو ان کے بھی حصے میں آنا ہی چاہیے۔ اسموک گرنیڈ پھٹنے کی وجہ سے دھواں ہر طرف پھیل رہا تھا، بہت سے بچے بے ہوش ہو رہے تھے۔ وہ لوگ دونوں پورشن سے تمام بچے نکال چکی تھی، اب صرف بچے چھت پر ہی رہ گئے تھے
اور ٹائم بھی 5 منٹ ہی بچا تھا، نیچے والا حصہ بھی تقریباً خالی ہو چکا تھا جب سہا نے ماروش سے نظر بچا کر ایک بچے کو لیے اندر کی طرف بڑھی اور بالکنی میں سے پھینک کر واپس آتے خود دوسرے بلڈنگ پر آ گئی تھی، کیونکہ اب تمام بچے دوسری بلڈنگ پر پہنچ گئے تھے۔ ارتضیٰ، جازل اور ارحم بچوں کو سیف سائڈ پر لے آئے تھے اور ان تینوں کو بھی وہاں آنے کا بولا جب موقع دیکھتے سہا پلٹی تھی اور چیخ مار کر ماروش کو مخاطب کیا۔ او نو کیپٹن ماروش، وہ دیکھیں ایک بچہ وہاں بے ہوش پڑا۔ سہا کی پکار پر ماروش نے بھی اس طرف دیکھا اور ایک سیکنڈ بھی سوچے بغیر اس بلڈنگ کی طرف بھاگی تھی۔ ماہی کہاں جا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ 3 منٹ رہ گئے صرف، زیمل ماروش کو واپس دیکھ چلائی۔ زیمل فوراً نیچے جاؤ اور سامنے والی بالکنی پر پہنچو، جلدی، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بچہ مر جائے گا۔ ماروش زور سے چلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اور ناچار زیمل کو بھی نیچے جانا پڑا کیونکہ اس وقت دوستی سے زیادہ ڈیوٹی اہم تھی۔ آئی ایم سوری کیپٹن ماروش، مگر اپنے ملک کی خاطر اپنی اتنی قربانی تو دے ہی سکتی ہو نا۔ تم لوگوں نے ملک کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، بہت سے گھر اجڑنے سے بچ گئے، اس کا کچھ نہ کچھ ریٹرن تو بنتا ہے نا۔ اور میں جانتی ہوں ایجنسی والوں کے لیے اپنے ایک آفیسر کی زندگی بہت قیمتی ہے، دھچکا تو اچھا خاصا لگے گا۔ سہا سیف ایریا کی طرف بڑھتی مسکرائی تھی جب ارتضیٰ بھاگ کر اس کے پاس سے گزرتا ماروش کے پیچھے اس بلڈنگ میں کود چکا تھا۔ ارتضیٰ نے زیمل کے چلانے کی آواز سن لی تھی اور ماروش کو بلڈنگ کے اندر جاتے دیکھ ارتضیٰ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا تھا، جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے غیر اہم انسان کہتا تھا۔ اس وقت اس کی جان خطرے میں دیکھ وہ اپنا نفع نقصان سب بھول چکا تھا۔ واہ امیزنگ، اس طرف تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک تیر سے 2 شکار، ہم سب کو بے وقوف بنا کر بظاہر نفرت کا اظہار کرتے ہو میجر صاحب، اور اپنی اس کیپٹن کی خطرے میں دیکھ کر آرام سے موت کے کنویں میں کود کے ہو۔ سہا اب مدد سے ہاتھ باندھے کھڑی سامنے والی بلڈنگ سے دھواں نکلتے دیکھ رہی تھی جہاں سے اب ان دونوں کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ دھواں ناک اور منہ کے راستے ماروش کے اندر گھس چکا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے بچے تک پہنچ کر ہاتھ میں پکڑی رسی سامنے والی بلڈنگ پر کھڑی زیمل کی طرف اچھالی تھی تاکہ یہاں سے بچے کو زیمل تک پہنچا سکے، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے اسے اپنے حواس کھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ماروش کے پہلی دفعہ کے پھینکنے پر رسی کا سرا زیمل کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ماروش نے بالکنی سے آگے شیڈز پر آتے رسی کی مدد سے بچے کو زیمل کے حوالے کیا۔ ماہی پلیز جلدی سے نکلو وہاں سے۔ زیمل بچے کو سنبھال چکی تھی مگر ماروش کو چکراتے دیکھ زور سے چلائی تھی، زیمل تم بچے کو لے کر نکلو یہاں سے پلیز۔ ماروش بالکنی سے اندر کی طرف بڑھتے کھانستے ہوئے بولی مگر 2 قدم چل کر وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ دھواں اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ زیمل چھت پر آ کر سامنے کی طرف دیکھا تھا مگر وہاں سے ماروش کے باہر آنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا 1.5 منٹ رہ گیا تھا۔ زیمل نے روتے ہوئے قدم اس طرف بڑھا دیے تھے۔ کیپٹن زیمل ہوش کریں، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جازل نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا، جان تو اس کی اپنی بھی سولی پر لٹکی ہوئی تھی کیونکہ ارتضیٰ بھی اندر ہی تھا، مگر اس وقت ان دونوں کے بیچ جانا بے وقوفی تھی۔ میجر جازل، ماروش اندر، 1 منٹ رہ گیا، وہ نہیں، میں اسے کھونا نہیں چاہتی، مجھے جانے دے پلیز۔ زیمل خود کو جازل کے حصار سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بری طرح روتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ ماروش اسے بہت عزیز تھی اور پورے یقین سے کہہ سکتی تھی اگر اس طرح وہ اندر ہوتی تو ماروش نے کچھ بھی کر کے اس کے پیچھے پہنچ جانا تھا۔ جازل زیمل کا دکھ سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ جازل نے زیمل کی حالت دیکھتے اس کے گرد بازو پھیلا کر سنبھالتے اپنے قریب کیا جب زیمل اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسی لمحے کانوں کو چیرتی آواز آئی اور جھٹکا اتنے زور سے لگا کہ وہ دونوں ایک بار اپنی جگہ سے ہل گئے تھے۔ دونوں نے سر اٹھا کر آگ اور شعلوں کی لپیٹ میں آئی بلڈنگ کو دیکھا تھا جس میں ارتضیٰ اور ماروش بھی موجود تھے۔ ارتضیٰ نے جیسے ماروش کو بلڈنگ کی طرف جاتے دیکھا وہ بھی ٹائم کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ بلڈنگ میں دھواں اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارتضیٰ بہت مشکل سے دھوئیں کو چیرتے آگے بڑھا، ٹائم بہت کم رہ گیا تھا مگر ارتضیٰ ماروش کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دھوئیں سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا مگر اس کی نگاہیں بے قراری سے ماروش کو تلاش کر رہی تھی جب اچانک اسے ایک طرف ماروش بے ہوش پڑی نظر آئی۔ ارتضیٰ نے ماروش کے قریب پہنچتے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ 1 منٹ رہ گیا تھا اور بہت زیادہ دھوئیں کی وجہ سے چھت کے راستے واپس جانے پر بہت ٹائم لگنا تھا۔ ارتضیٰ جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھا تھا جہاں ماروش کی پھینکی گئی رسی ابھی موجود تھی، جس سے ارتضیٰ نے ماروش کو اپنے ساتھ باندھ لیا اور بالکنی سے آگے شیڈ پر رکھتے قدموں کو پیچھے لے جا کر ایک لانگ جمپ لیا تھا۔ اگلی سیکنڈ وہ دوسری بلڈنگ کی شیڈ تک پہنچ چکا تھا۔ شیڈ سے بالکنی پر آتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ ماروش کی سانسیں بہت دھیمی چل رہی تھی کیونکہ بہت سارا دھواں اس کے اندر جا چکا تھا۔ ارتضیٰ نے سیف ایریا میں داخل ہوتے وہاں روم میں ایک طرف رکھے صوفے پر ماروش کو لٹا دیا۔ ماروش کی نبض چیک کرتے ارتضیٰ کی فکر مندی میں اضافہ ہوا، بہت مدھم چل رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے مسلا مگر ماروش ایسے بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ جب ارتضیٰ نے اپنا آخری حربہ آزماتے ہوئے ماروش کی مدھم سے مدھم ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے کے لیے اس کے چہرے کے قریب ہوا، ماروش کے دونوں ہونٹوں کو نرمی سے تھام کر جدا کرتے ارتضیٰ اس کے اوپر چھپ گیا تھا اور اپنی سانسیں ماروش کے اندر اتار دی۔ تھوڑی دیر اس پوزیشن میں رہتے ارتضیٰ کو ماروش کے وجود میں کچھ ہلچل پیدا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ارتضیٰ اس کے نرم ہونٹوں کا آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ بے ہوشی میں بھی ارتضیٰ کی رمش پر ماروش کے چہرے پر ایک سرخی سی پھیلی تھی۔ ماروش نے کھانستے ہوئے ہوش میں آتے آنکھیں کھولی اور اپنے اوپر تقریباً جھکے ارتضیٰ سکندر کو دیکھا۔ ماروش کو نارمل ہوتا دیکھ ارتضیٰ کی کب سے اٹکی سانسیں منہ پر آئی تھیں۔ ارتضیٰ ماروش کو ٹھیک ہوتا دیکھ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ماروش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ارتضیٰ واقعی اس کے اتنے قریب تھا یا صرف اس کا وہم تھا، مگر ہونٹوں پر کسی کا دہکتا پرشدت لمس بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گئی۔ اس نے خود سے رخ موڑ کر کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے ستمگر کی طرف دیکھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے وہاں سے نکال لایا تھا۔
ارتضا نے زیمل کو کال کر دی تھی کہ آ کر اپنی دوست کو سنبھالو۔ زیمل کے روم میں قدم رکھتے ارتضا بنا ماروش کو دیکھے کمرے سے نکل کے پلٹ کے دیکھنے سے جیسے پتھر ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ارتضا کی بے رخی پر ایک بے مول آنسو ماروش کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارتضا اس کی جان بچانے کے لیے اس کو تو تھوڑی دیر کا اپنا قرب بخشا تھا، اس پر اب اندر ہی اندر خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈوب کے مار جاؤ ارتضا، پھر کیوں پاگل ہو جاتا ہوں میں اسے تکلیف میں دیکھ کر؟ کیوں بھول جاتا ہوں؟ دشمن ہے وہ میری، نفرت ہے مجھے سے، شدید نفرت۔ ارتضا بری طرح پنچنگ بیگ کو ہٹ کرتا غصے سے کھولتے دماغ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کیا میں اس کے اتنے قریب جاتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے اور میں ہر بات بھلائے اس کے قریب چلا جاتا ہوں؟ نہیں ارتضا سکندر، تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے کہ اس لڑکی کے دھوکے میں آ کر اپنے اور اپنے خاندان پر ہوئے ظلم کو بھول جاؤ۔ نہیں ماروش ذوالفقار، تم میری محبت کی نہیں، صرف اور صرف نفرت کے قابل ہو یا کسان بھی دس دے کہڑے تیرے خاندان دے تو ظلم دے پہاڑ توڑے ہیں۔ ارتضا کے مکوں کی سپیڈ بیک پر تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کا سارا غصہ، سارا غبار اس پر نکال کر پرسکون ہو جانا چاہتا تھا، مگر شاید ابھی سکون اسے میسر نہیں تھا، کیونکہ جس ہستی سے اسے سب سے زیادہ سکون ملنا تھا ارتضا اس کو اپنے سامنے بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ کتنے گھنٹے اسی کام میں مصروف آ کر تھک ہار کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ارتضا نے کل کے مشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے سب کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ ماروش اچھے سے جانتی تھی کل کی اسے سرزد ہوئی لاپرواہی پر آج اس کی خیر نہیں تھی۔ ارتضا نے میٹنگ روم میں قدم رکھا تو وہاں سے پہلے سے سب موجود تھے۔ ارتضا کی ایک بے اختیار نظر ماروش کی طرف اٹھی جو زیمل کے ساتھ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کل پوری ٹیم نے مل کر جس طرح کام کیا اور اتنی بڑی تباہی کو روک لیا وہ قابل تحسین ہے۔ اگر ہم آگے بھی اسی طرح مل کر پوری بہادری اور لگن سے کام کریں تو انشاءاللہ بہت جلد زی ایس کے ہمارے شکنجے میں ہوگا۔ ارتضا کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنی ٹیم میں ایسے لوگ بالکل نہیں چاہیے جو انسانی جانوں کے ساتھ لاپرواہی کریں، جو کہ ہماری ایک ٹیم ممبر نے کل کے مشن میں کی ہے۔ ارتضا نے ایک سرد نگاہ ماروش پر ڈالی تھی۔ لیکن میجر ارتضا، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا بھی تو ہے نا اس بچے کو۔ جازل نے ماروش کی سائڈ لینی چاہیے، مگر یہ بات ارتضا کو مزید تبا گئی۔ جنرل یوسف سمیت ہر ایک اس کی وکالت کیوں کرتا تھا، جبکہ ارتضا کو ماروش کی معصومیت صرف ایک دھوکہ لگتی تھی۔ ہو سکتا تو ہی سب تو بڑا ڈنگر ہو میں تے باقی سارے صحیح ہوں۔ میجر جازل، اس بچے پر اگر کیپٹن سوہا کی نظر نہ پڑتی تو تم جانتے ہو کیا ہو سکتا تھا؟ بچے کو بچانے تو جانا تھا نا، غلطی جو تھی۔ ارتضا کے اتنے سخت انداز پر زیمل نے پہلو بدلا تھا۔ اسے اس وقت میجر ارتضا کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، بجائے ماروش کی بہادری پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے وہ اسے بری طرح ڈانٹ رہے تھے۔ کیپٹن ماروش، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے ہمارے مشن کو کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا؟ میجر ارتضا کی آنکھوں سے اس کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اگر چند اہم وجوہات نہ ہوتی تو اس لڑکی کو اپنی ٹیم سے نکال باہر کرتا، جس کی وہ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ سر، مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے کیا، لیکن پھر بھی آپ میرے اس عمل پر جو سزا دینا چاہیں گے مجھے قبول ہے۔ ماروش سر جھکائے بولی، کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی اس شخص کی آنکھوں میں پلین نفرت دیکھنے کی جسے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ تم جیسی نااہل انسان کی اتنی امپورٹنٹ فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں، اور میری ٹیم میں تو بالکل بھی نہیں۔ میجر ارتضا کی بات پر ماروش نے اپنی سرخ آنکھیں اوپر اٹھائی اور نفی میں سر ہلاتے ملتجی انداز میں سامنے موجود سنگ دل شخص کی طرف دیکھا، جو اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہا تھا جن کے بارے میں وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہاں موجود باقی ٹیم ممبرز خاموشی سے ارتضا کا وہی جنونی روپ دیکھ رہے تھے جو صرف کیپٹن ماروش کے لیے مختص تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان دونوں کے درمیان ایسی کیا وجہ ہے کہ میجر ارتضا ماروش کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر اسے ایسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، لیکن ان میں ایک ایسی فرد بھی تھی جو اسے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سوہا کل ان دونوں کو زندہ دیکھ اور اپنے پلان کے فیل ہونے پر بہت زیادہ غصے میں تھی، مگر اس وقت کیپٹن ماروش کی انسلٹ پر اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ ماروش نے ارتضا کو کچھ کہنا چاہا، مگر ارتضا اس کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر ایک امپورٹنٹ کال آنے پر وہاں سے اٹھ گیا۔ ماروش بھی بنا کسی سے بات کیے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اس کا دل آج بہت اداس تھا اور دادو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ماروش کا شدت سے دل چاہا کہ کاش اسے اپنی ماں کا پتہ چل جائے تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اپنے اندر کے تمام غم اور دکھ بھلا دے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے لیے بہت سی آزمائشیں باقی ہیں۔ 7 دن لنگے نہیں۔ جازل، دیکھو شہر میں کتنی پیاری پیاری لڑکیاں، کوئی تو پسند کر لو۔ غزال اور ہمیرا ڈرائیور کے ساتھ شہر شاپنگ کے لیے آئی تھی جب ان کے بے حد اصرار پر جازل ان کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن مال میں موجود ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ اسے بھابھی بنانے کی خواہش ان کے دل میں جاگ اٹھتی تھی۔ ہن بندہ بازار بھی نہ جاوے نہ دے نال۔ آپ لوگ چپ کر کے شاپنگ کرو ورنہ میں نے یہیں سے واپس لے جانا ہے۔ جازل کی دھمکی پر منہ پہ سوک رہ گئی۔ آؤچ، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ جازل نے دونوں کی طرف دیکھ کر بات کرتے سامنے سے آتی زیمل کو نہ دیکھ پایا، جس کے نتیجے میں ایک زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ جازل نے زیمل کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ زیمل جازل کو دیکھے بغیر غصے سے بولی، آئی ایم سوری زیمل، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ جازل نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی تھی، جازل کو سامنے دیکھ زیمل ہولے سے بولی۔ زیمل کے انداز پر جازل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے یقین نہ ہو کہ یہ بات زیمل نے کی ہے۔ غزال اور حمیرہ کے ساتھ ساتھ سلمیٰ بیگم نے بہت غور سے آمنے سامنے کھڑے جازل اور زیمل کو دیکھا، جو ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بیٹا، آپ لوگ جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ سلمیٰ بیگم کو یہ روشن پیشانی اور چوڑے سینے والا نوجوان بہت پسند آیا تھا۔ چلو دونوں نے گھر والے رشتیاں تو تھوڑے ہوئے، کنے میری دھی دا کتے ویاہ ہوئی ہوئے تو کنے میرے پتر دا ویاہ ہوئی ہوئے، ساڈے بھرا دا ویاہ ہوئی ہوئے۔ جی آنٹی، ہم کولیگس ہیں، جازل نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ زیمل؟ میں جازل کی بڑی سسٹر ہوں، جازل سے بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، آج مل کر بہت اچھا لگا۔
غزالہ کو بھی زیمل بہت اچھی لگی. سب سے اچھی بات جس نے نوٹ کی تھی وہ جازل کو مسکرا کر زیمل کو دیکھ رہا تھا. آج تک انہوں نے جازل کو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا. غزالہ کی بات پر جہاں زیمل کو حیرت ہوئی وہیں جازل نے اپنی بہنوں کی اچھی خاصی کھوری سے بھی نوازا. تھینک یو, مجھے بھی بہت اچھا لگا. زیمل رسمن مسکرائی. بیٹا آپ لوگ آؤ نا کبھی ہمارے گھر, مجھے بہت اچھا لگے گا. جی آنٹی ہم ضرور آئیں گے. جازل سے پہلے غزالہ جلدی سے بول پڑی, جیسے سے یقین ہو کہ جازل نے منع کر دینا. چلو دو تھوڑے خاندان رل جائیں گے. جبکہ جازل اور زیمل حیران پریشان ان لوگوں کی پھرتیاں چیک کر رہے تھے. ماما چلے, ہمیں دیر ہو رہی تھی. زیمل نے ان کی تھوڑی دیر پہلے مچائی جلدی کی طرف دھیان دلایا, کیونکہ جس طرح وہ جازل کو دیکھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ ابھی پکڑ کر اسے نگاہ پڑوا دیں گی. سلمیٰ بیگم اور غزالہ ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کرتی گھرانے کی یاد دہانی کرواتی وہاں سے ہٹ گئی تھی. آپا یہ کیا حرکت تھی؟ جازل کڑے تیور لیے ان کی طرف مڑا. کون سی حرکت؟ نمبر ہی تو لیا میں نے. جازل کا اشارہ سمجھتے ہوئے انجان بنی. آپ نے زیمل سے چھوٹ کیوں بولا کہ میں اس کی باتیں کرتا ہوں؟ میں نے تو آج تک نام بھی کبھی نہیں لیا اس کا. یہی تو غلط کیا تم نے, اتنی پیاری سی کلی کہ تمہیں پسند بھی ہے. ہم ایسے پاگلوں کی طرح لڑکے ڈھونڈتی پھری ہیں, یہ لڑکی تمہاری فیلڈ کے ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری ٹکر کی بھی ہے. غزالہ نے جازل کی جھنجھلاہٹ کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا. واٹ, پسند کرتا ہوں میں زیمل کو؟ خدا کا خوف کرے, آپا کچھ بھی بول رہی ہیں, وہ صرف میری کولیگ ہے بس, مگر آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں. آپ نے کون سا سمجھنی ہے میری بات؟ چلے جلدی کریں, آپ لوگ 1 گھنٹے کا وقت ہے آپ کے پاس. جازل افسوس سے سر لاتے بولا اور ہمیشہ کی طرح نے فکس ٹائم دیتا آگے بڑھ کے. جانتا تھا اگر تھوڑی دیر یہی ٹاپک رہا تو اس کی بہنوں نے شادی تک پہنچ جانا تھا. ویسے آپا بھابھی پسند بڑھیا آئی ہے مجھے. جس طرح بھائی نے دیکھ رہے تھے دال میں کچھ تو کالا ضرور لگتا ہے. میرا کافی دیر سے ساری باتیں نوٹ کرتی بولی. آہستہ بولو, پسند تو مجھے بھی بہت آئی ہے, لیکن اگر ہمارے اس بگڑے نوابزادے کو بھابھی کا لفظ سن لیا تو دونوں کی خیر نہیں ہوگی. وہ دونوں مسکراتی جلدی سے آگے چلتی جازل کے پیچھے پڑی. چل بھئی ادھر تو رشتہ پکا ہو گیا. ماروش اپنے گھر جانے کی بجائے دادوں کے گھر آ گئی تو سیدھا دادوں کے کمرے میں آتے ان کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. تکیے پر سر رکھے وہ ان کی آگوش محسوس کرنا چاہتی تھی جنہوں نے اپنے ہوتے ہوئے اسے ہر غم سے بچا کر رکھا تھا. نہ جانے کتنے پل ایسے گزر کے جب ماروش کا فون بجا. کال اٹینڈ کر کے مقابل کی بات سنتے ماروش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. جی انکل میں وہیں پر موجود ہوں, آپ کا ویٹ کر رہی ہوں, آپ پلیز جلدی سے آ جائیں. ماروش کی بے صبری پر جنرل یوسف مسکرائے تھے. ٹھیک 15 منٹ بعد جنرل یوسف ماروش کے سامنے تھے. اس وقت اپنی پیاری سی بیٹی کے ہاتھ کی بنی چائے پینے کا بہت دل کرا, مگر لگتا ہے ہماری بیٹی چائے پلانے کے موڈ میں نہیں ہے. ماروش کی بےتاب نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر نوٹ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے. آئی ایم سوری انکل, میں بھی بنا کر لاتی ہوں. ماروش شرمندہ سی ہوتی جلدی سے اٹھی. کچھ دیر بعد چائے بنا کر ان کے آگے ٹیبل پر رکھتی سامنے پڑے صوفے پر آ بیٹھی تھی. ایک ہوتے جنرل یوسف پلیوں ایڈا سسپینس پائی جاتا پیا ہے. اگلے بندے کی جان سولی تے اٹکی ہوئی تینوں چاواں دی پیندی پئی ہے, پہلے چاواں پیش کرو اتھے آ کے. حد ہو گئی. انکل آپ آج مجھے سب کچھ بتائیں گے نا؟ پلیز مجھے اپنی ماما کے بارے میں جاننا ہے. ماروش کے ہر انداز سے بے چینی اور بے قراری ٹپک رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا جنرل یوسف کے ہاتھ سے فائل لے کر چند سیکنڈز کے اندر سب کچھ جان لے. جی بیٹا, آج میں آپ کی زندگی کی تمام حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں گا, مگر اس سے پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. جنرل یوسف کی بات پہ ماروش نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا. کیسا وعدہ؟ میں سمجھی نہیں انکل. تم حقیقت جاننے کے بعد میجر ارتضیٰ سکندر کو کچھ نہیں بتاؤ گی, چاہے آگے جیسے بھی حالات پیدا ہو جائے. جب تک میں نہ کہوں تم اس سے کچھ نہیں کہو گے. چل لو پہلے تو اپنی شرائطیں پوریاں کرا لا, بعد تو حقیقت داز دیں. ماروش نے الجھن بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا. مگر انکل میرے مارے سے میجر ارتضیٰ کا کیا تعلق ہے؟ ماروش کی بات پر جنرل یوسف مسکرائے تھے. بہت گہرا تعلق ہے. ان کی باتوں سے ماروش کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا اور ساتھ ایک گھبراہٹ بھی بڑھی تھی. لگتا ہے بھول رہی ہو تم ہمیں. ایک ملاقات تو کرنی پڑے گی تم سے. رحاب کے کافی دیر بعد کال اٹھانے پر غفور دھمکی امیز انداز میں بولا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, میں تھوڑی دیر مصروف تھی اس لیے کال نہیں دیکھ سکی. رحاب نے فوراً بہانہ گڑھا, ورنہ دل تو کہا تو موبائل اٹھا کر دیوار سے دے مارے. دیکھو لڑکی, یہ بہانے تم اس کیپٹن کے آگے بناؤ تو زیادہ اچھا ہوگا, اور تمہیں میری بات آرام سے سمجھ نہیں آتی کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا جلد از جلد نکاح ہو جانا چاہیے, مگر تم ابھی تک کچھ نہیں کر سکی. غفور غصے سے بھڑکا ہوا تھا. ہاں بہت جلدی نکاح کی ڈیٹ فائنل ہونے والی ہے. اگر میں اتنی جلد بازی دکھاؤں گی تو اور ہم کو شک ہو سکتا ہے, اس لیے تھوڑا خاموش ہوں. رحاب نے بہت ہی سوچ سمجھ کر جواب دیا. کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو, مگر مجھے جلد از جلد تم اس کیپٹن کے گھر میں چاہیے ہو. رحاب کی بات بھی اسے ٹھیک لگی تھی, اس لیے مزید وارن کرتے اس نے فون بند کر دیا. اف میرے خدا, کہاں پھنس گئی میں. غفور کے فون بند ہونے پر رحاب نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا جب ارم کی کال آنا سٹارٹ ہوگی. ہائی سویٹ ہارٹ, کیسی ہو؟ رحاب جو پہلے تپی ہوئی تھی ارم کے اس بےہودہ طرز تخاطب پر مزید چلی. آپ واقعی آپ آرمی کیپٹن ہی ہیں نا؟ کیا آپ کو وہاں یہی فضول لفظ سکھائے جاتے ہیں؟ رحاب کی بات پر اسپیکر سے ارم کا ایک جاندار کہکا گونجا تھا. ہاں او ہو, موڈ بہت آف لگ رہا ہے پیارے سے لوگوں کا. ویسے ابھی کس سے کال پہ بات کر رہی تھی؟ میں نے فون کیا مگر بزی تھا. اور ہم نے جان بوجھ کر کہا. وہ میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی. رحاب گڑبڑائی. اوکے, میں تو نارملی پوچھ رہا تھا, اس میں اتنا گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں. اور ہم نے اسے مزید چھیڑا, جبکہ رحاب کو اچانک اس کی بدلتی ٹون پر پسینے چھوٹتے ہوئے محسوس ہوئے. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. رحاب نے اب کی بار لہجے کو مضبوط بنایا. اوکے, ویسے میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا, اگلے ہفتے کو ہمارا نکاح ہے اور ساتھ رخصتی بھی.
پورے 5 دنوں بعد۔ تیار ہے نا مسز ارحم آصف، بنا کر ہی ملاقات ہوگی اب تم سے۔ ماما کا سختی سے آرڈر ہے، وہ شاید کل تک تمہیں ہاسٹل سے لینے آ جائے، اس لیے سوچو سب سے پہلے میں ہی تمہیں یہ خوشخبری سناؤں۔ ارحم اس کی کپور سے بھی بات سن چکا تھا، اس لیے اس کی مشکل آسان کرتے بولا، اوکے تو پھر اب 5 دنوں بعد ہی بات ہوگی کیپٹن صاحب، اللہ حافظ۔ اب ارحم کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر فون بند کر چکی تھی۔ نکاح کی ڈیٹ فکس فائنل ہو جانے پر خوش ہونے کی بجائے سے عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ اتنے پاکیزہ رشتے کی بنیاد وہ ایک جھوٹ پر رکھنے جا رہی تھی۔ ارحم کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کے جذبات سے کھیلی تھی، اس وقت اسے اپنا آپ سب سے زیادہ خود غرض لگا تھا۔ معروش بیٹا، جو راز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، آپ کو بھی صرف اس لیے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ اس راز کا ایک اہم حصہ ہو۔ جنرل یوسف کو بات شروع کرتے دیکھ معروش پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تو سسپینس کھلار، ذرا تینی چنڈا مارنی ہے میں جنرل یوسف۔ آج سے 30 سال پہلے میں نے اور میرے جگری دوست سکندر نے آرمی کے تھرو ISI جوائن کی۔ ہمارے حوصلے بہت بلند تھے، پاکستان پر میلی نظر ڈالنے والے کو دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتے تھے۔ مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ سکندر پاگل تھا وطن کے پیار میں، بالکل اپنے بیٹے ارتضیٰ سکندر کی طرح۔ اس کو ہمیشہ مشکل سے مشکل مشن دیا جاتا کیونکہ اوپر بیٹھے لوگ جانتے تھے سکندر انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ سکندر نے اپنی فیملی میں کسی کو بھی اپنے ایک ایجنٹ ہونے کا نہیں بتایا، سب ارتضیٰ کی طرح اسے بھی ایک آرمی آفیسر ہی سمجھتے تھے۔ سکندر کی اپنی فیملی میں جان بستی تھی، خاص کر زینب اور ارتضیٰ ان کو بے حد عزیز تھے۔ زینب ان کو اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر تھی۔ سکندر کی زندگی ہر طرح سے خوشحال اور پرسکون تھی جب اچانک پاکستان کے حالات خراب ہونے لگے۔ دہشت گردی، ڈرگس کا استعمال اور عام ہو چکا تھا جب تحقیق سے پتہ چلا کہ تباہی اسلام اور مسلمان دشمن CSK کی پھیلائی ہوئی ہے، جو بہت سے اسلامی ممالک تباہ کرنے کے بعد پاکستان لوٹ چکا۔ اس تباہی اور بربادی کو روکنے کے لیے ہمیشہ کی طرح CSK سے مقابلہ کرنے کا مشکل ترین مشن میجر سکندر کو سونپا گیا، جس کو ہمیشہ کی طرح سکندر نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ قبول کیا، مگر اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ مشن اس کی زندگی کا آخری مشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کی بربادی کا باعث بھی بنے گا۔ سکندر نے اس مشن کی تکمیل کے لیے خود کو بھلائے دن رات ایک کر دی، یہاں تک کہ ایک ہی شہر میں ہوتے مہینوں اپنے گھر والوں سے بات تک نہ کر پاتا۔ اس کی اسی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ CSK کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ ایجنسی کی طرف سے اسے اسسٹ کرنے کے لیے جو کیپٹن دیا گیا وہ CSK کا ایک جاسوس نکلا۔ وہ سکندر کے CSK کے خلاف اکٹھے کیے گئے ثبوت تو ختم نہیں کر سکا، لیکن CSK کو ساری اطلاع دے دی، جس کے بعد سکندر کو ثبوت ضائع کر دینے اور پیچھے ہٹ جانے کے لیے دھمکیاں ملنے لگی۔ سکندر کے ایمان خریدنے کی بھی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ سکندر کو اس کے پختہ اور اٹل ارادوں سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ جب CSK نے دیکھا کہ سکندر اب اس کے خاتمے کے بہت قریب پہنچ چکا تو اس نے اپنی گھٹیا چال چلتے سکندر کی سب سے بڑی کمزوری اس کی لاڈلی بہن زینب کو اس کی یونیورسٹی سے اٹھوا لیا۔ یہ خبر سکندر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر CSK کی اتنی گھنونی حرکت کے باوجود بھی سکندر کے قدم ڈگمگا نہ سکے۔ CSK کا ارادہ صرف سکندر کو دھمکانا تھا، لیکن زینب کا بے پناہ حسن اس کی نیت خراب کر گیا۔ سکندر نے اپنی سر توڑ کوششوں سے زینب کو CSK کی قید سے جلدی رہا کروا لیا، مگر اپنی بہن کو داغدار ہونے سے نہ بچا پایا تھا۔ CSK کے اپنے پکڑ جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ زینب کی اجڑی حالت دیکھ اور اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کی حفاظت نہ کرنے کے احساس نے سکندر کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود اپنی بہن کو ٹوٹنے بکھرنے نہیں دیا تھا۔ گھر والے چاہتے تھے زینب کی کوکھ میں پلنے والا ناجائز بچہ ختم کر دیا جائے، مگر سکندر اتنے بڑے گناہ کے حق میں نہیں تھا۔ پھر جب زینب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو زینب اس ننھے سے معصوم وجود کو دیکھتے سکندر کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ جو بھی ہوا تھا، لیکن زینب نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا، اسے دیکھ کر ممتا کا احساس جاگا تھا۔ وہ بالکل اس کا عکس تھی، بلکہ زینب سے بھی کئی زیادہ حسین تھی۔ اس کے ساتھ ہوئے ظلم میں اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو اسے کیوں سزا دیتی؟ سکندر نے بہت محبت سے زینب کی بیٹی کو گود میں لیتے اس کا نام معروش رکھا تھا۔ جنرل یوسف کی باتیں سنتے اپنے نام پر معروش نے جھٹکے سے سر اٹھا اور بھیگی آنکھوں میں حیرت لی ان کی طرف دیکھا۔ معروش کی سوچ پڑنے کے باوجود انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس سب واقعے نے زینب کو چپ سی لگا دی، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا یا تو روتی رہتی یا خاموشی سے تکتی، یہی سوچتی رہتی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ معاشرے سے کبھی قبول نہیں کرے گا، یہ بات انہیں مزید بے چین کری تھی۔ زینب سب گھر والوں کے بے حد اسٹار کے باوجود شادی کے لیے حامی نہ بھر سکی۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو اس رشتے کے لیے تیار نہ کر پا رہی تھی۔ اپنی بہن کا دکھ سکندر کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ زینب کی پریشانی اور فکر کو دیکھتے سکندر نے مناسب وقت دیکھتے اپنے 10 سال کے بیٹے ارتضیٰ سے زینب کی 6 سالہ بیٹی کا نکاح کر دیا، جس میں سب گھر والوں کی رضامندی شامل تھی۔ ان کی چھوٹی سی گڑیا گھر بھر کی بہت لاڈلی تھی، ہر ایک کی جان بستی تھی اس میں۔ وہاں سب نے اسے دل سے قبول کیا، خاص کر ارتضیٰ کی تو لاڈلی تھی وہ۔ ارتضیٰ کم عمری کے باوجود بہت سمجھدار تھا، جسے دیکھتے سکندر نے ارتضیٰ کو ہر بات بتا دی تاکہ آگے چل کے ان کے بچوں کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن ارتضیٰ نے بھی ساری سچائی کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ اب ان کی زندگی پہلے کی طرح نارمل ہو ہی رہی تھی جب CSK دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آ گیا۔ CSK نے پہلے سے 2 شادیاں کر رکھی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی نظر زینب پر تھی، لیکن زینب تک پہنچنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ جب اس نے اپنے آدمیوں سے پتہ چلا کہ زینب کے پاس اس کی ناجائز بیٹی ہے تو اس نے گھٹیا اپنی پلاننگ شروع کر چکا تھا۔ CSK اچھے سے جانتا تھا سکندر اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس نے سکندر کے پاس زینب سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر وہ لوگ نہ مانے تو زینب کی بیٹی کو مار دے گا۔ سکندر نے اس کے پیغام پر غصے اور طیش میں آدھے اس کے کچھ بڑے بڑے اڈوں پر حملہ کروا دی، جس کے نتیجے میں CSK کو اپنے اتنے لوگوں کے مرنے کے ساتھ اربوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اپنے اتنے نقصان پر CSK پاگل ہو گیا، مگر چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔
جب انہی دنوں زی ایس کے کسی دشمن نے اسے بدلہ لینے کے لیے اس کی اور آسیہ بیگم کی بیٹی کو اغوا کروا لیا تھا۔ زی ایس کے اس سے سکندر کی سازش سمجھا اور انتقامی کارروائی کرتے اپنی بیٹی ماروش کو اسکول سے واپسی پر ڈرائیور کے ساتھ آتے اس کی گاڑی کو بلاسٹ سے اڑا دیا۔ ماروش کی ڈیتھ کی خبر سن کر زینب کی حالت تو پورے خاندان کو غم سے نڈھال دیکھ سکندر بہرحال ہر حال میں زی ایس کے کو ختم کرنے کے لیے عزم سے گھر سے نکلا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سینئرز نے سکندر کو سختی سے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے منع کیا تھا۔ ان کا مقصد تمام ثبوتوں کے ساتھ زی ایس کے کو گرفتار کرنا تھا۔ سکندر جیسا مضبوط شخص جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اتنی بڑی ناکامی برداشت نہ کر سکا، خود سے جنگ لڑتے اپنی گاڑی ٹرک سے مار بیٹھا تھا۔ سکندر کے کہنے پر میں اپنی طور پر خفیہ تحقیق کر رہا تھا، جس سے بات سامنے آئی کہ کار بلاسٹ سے پہلے ماروش کو کار سے نکال کر کوئی اور لڑکی کو بٹھا دیا گیا تھا، اور ڈی این اے نے بھی یہ ثابت کر دی بات۔ زی ایس کے دشمنوں نے اس کی بیٹی کو مار دیا تھا، جس کے بعد سکندر سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ماروش کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں یہ ساری سچائی سکندر کو بتائے بغیر کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، جس کو ایکسیڈنٹ کے بعد بہت بری حالت میں ہاسپٹل لایا گیا۔ سکندر کو پورے 1 ہفتے بعد ہوش آیا، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے آئی سی یو میں ملنے صرف مجھے بلایا۔ یہ بات سن کر کہ ماروش زندہ ہے، سکندر نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا اور وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو بھی اور خاص کر ارتضیٰ کو نہ بتاؤں، اس سے ماروش کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ بات میری اپنے عزیز دوست سے کی گئی آخری بات ہوگی، لیکن سکندر سمجھ چکا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ سانسیں نہیں بچی، تو اس نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا جو کہ خاص ارتضیٰ کے لیے تھا۔ میں اس وقت سکندر کی دور اندیشی نہیں سمجھ پایا، مگر بعد میں ارتضیٰ کی اس فیلڈ میں قدم رکھنے اسے جاننے کے بعد سمجھ گیا کہ سکندر نے ایسا کیوں کیا۔ جنرل یوسف کا چہرہ بھی اپنے دوست کے غم کو دہراتے تر ہو چکا تھا۔ زی ایس کے مطلب میرے بابا ذوالفقار صمد خان؟ ماروش کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ جنرل یوسف نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، حقیقت جان کے اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ ہاں، مولوی صمد خان کا بیٹا، اس مشن پر کام کرتے تم زی ایس کے کی حقیقت سے تو واقف ہی ہو، لیکن ان کے گھر والوں کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، تو دادو مطلب اس کی ماں کیسے زندہ تھی؟ ماروش ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ خالہ جان سگی ماں نہیں تھی ذوالفقار کی، بلکہ اس کی سگی خالہ تھی، جنہوں نے اسے اپنی بہن کی آخری نشانی سمجھ کر پاس رکھا، سنبھالا، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو چکا ہے، وہ کوشش کے بعد بھی اسے روک نہ پائیں۔ سکندر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں آپ کا ہر طرح سے خیال رکھوں، خاص کر ذوالفقار کے شر سے بچاؤں۔ اسی وجہ سے میں نے خالہ جان سے ملا اور ان کو ذوالفقار کے سکندر کے خاندان پر کیے گئے سارے ظلم کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں بھی بتایا۔ میرے کہنے پر ہی انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا، کیونکہ ذوالفقار پر ہم کسی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل یوسف کی بات پر ماروش کے دل کا درد مزید بڑھا۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے کہ اسے اپنے باپ سے خطرہ تھا۔ ارتضیٰ کی مجھ سے اتنی نفرت کی کیا وجہ انکل؟ میرا تو اب اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، پھر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور سکندر انکل نے ارتضیٰ کے لیے کیا بات ریکارڈ کی تھی؟ ماروش نے آخر کار وہ بات پوچھ لی جو کب سے اس کو بے چین کری تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا ارتضیٰ کے قریب آنے پر اسے برا کیوں نہیں لگتا۔ وہ اس کا محرم تھا اور شاید اس رشتے کی کشش ہی تھی جو اسے ارتضیٰ کی طرف کھینچتی تھی اور اسے محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بیٹا آپ اچھے سے واقف ہو ارتضیٰ کے غصے سے، وہ شروع سے ہی ایسا تھا اور بہت شارپ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان میں پیش آنے والے تمام حالات سے واقف بھی تھا، جس نے اسے مزید پتھر بنا دیا تھا۔ سکندر ارتضیٰ کی آئی ایس آئی جوائن کرنے کی خواہش سے واقف تھا اور جانتا تھا ارتضیٰ کی اس خواہش کے پیچھے مقصد زی ایس کے کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ سکندر جانتا تھا ارتضیٰ اس فیلڈ میں آتی ان باتوں کا بھی پتہ لگا لے گا جو اسے چھپائی گئی۔ ان میں سب سے پہلی بات ارتضیٰ کی گڑیا یعنی کہ ماروش کے زندہ ہونے کی تھی، اور سکندر چاہتا تھا کہ ارتضیٰ کو پتہ چل گیا کہ ماروش زندہ تو ایک پل بھی اسے ذوالفقار کے پاس نہیں رہنے دے گا، اسے اپنے پاس لے گا، جو کہ ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ ماروش کے لیے بھی خطرناک تھا۔ ارتضیٰ کو یہ سب کرنے سے روک سکتی تھی ایک چیز، اور وہ تھی سکندر کی ریکارڈنگ۔ ارتضیٰ کے اس فیلڈ میں آنے کے بعد مجھے جیسے ہی لگا وہ اپنی خفیہ تحقیق شروع کرنے لگا، میں نے اسے سکندر کی ریکارڈنگ سنا دی، جس میں وہ ارتضیٰ کو اس بات پہ یقین دلا رہا تھا کہ ان کی ماروش مر چکی ہے اور ذوالفقار کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی قسم دی تھی۔ ارتضیٰ جو اپنے باپ کو آئیڈل مانتا تھا، ان کی زبانی سنی بات پر پورے دل سے یقین کر چکا تھا۔ سکندر اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے غلط بیانی کرنے پر بہت تڑپا تھا، لیکن اپنے ملک اور خاندان کی سلامتی کی خاطر مجبور تھا، کیونکہ ارتضیٰ کا جس بات میں اٹھایا گیا ایک قدم بہت بڑی تباہی کا باعث بننا تھا۔ ارتضیٰ اب یہی سمجھتا کہ تم زینب کی بیٹی اور اس کی بیوی کی قاتل ہو، اور اپنے باپ کے کہنے پر ماروش کا نام استعمال کر کے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر ایک بار پھر اور اسے اس کے خاندان کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے۔ مگر بیٹا ارتضیٰ تم سے نفرت نہیں کرتا، بہت پیار کرتا ہے، لیکن ابھی سمجھ نہیں پا رہا۔ جنرل یوسف کی بات پہ ماروش پھیکا سا مسکرائی تھی۔ انکل مجھے اپنی ماما سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے، پلیز کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ماروش نے آسپرے لہجے میں ان کی طرف دیکھا۔ جواب میں جنرل یوسف نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ ماروش نے جیسے اسے کھولا، سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور گریسفل سی خاتون کی پک موجود تھی جو اس کی سگی ماں تھی، جس کی طرح ہی اس کے لمس کو ترس رہی تھی۔ ماروش نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے عقیدت سے اس کی تصویر چوم لی۔ جب فائل میں پڑے پیپرز کو کھولا جس میں لکھی تحریر، اس کا دل دھڑکا گئی، اس کا اور ارتضیٰ کا نکاح نامہ۔ ماروش نے جیسے ہی پارک میں قدم رکھا، ارد گرد کے ماحول نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا، گھر میں تو اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، ماروش کو اپنی زندگی کی بھیانک سچائی جانے، نور پیلس پر اپنے باپ کے ڈھائے گئے ظلم کا سوچ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی لگا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ زی ایس کے جو نہ جانے کتنے لوگوں کو مار چکا تھا، کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹ چکا تھا اور مزید کتنی تباہی پھیلانے کی پلاننگ کیے بیٹھا تھا، وہ اس کا سگا باپ تھا۔ اپنے باپ کے نام پر جہاں بیٹیاں فخر کرتی ہیں، وہیں اپنے باپ کے بارے میں سوچتے اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔
ارتضیٰ کے درد کا سوچتے معروش کا اپنا دل درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس جان لیوا سچائی میں خوبصورت سچ جو اس کے سامنے آیا تھا وہ معروش کے دل کو اندر تک سکون بخش گیا۔ یہ احساس ہی کتنا خوشکن تھا کہ وہ ارتضیٰ سکندر پر پورا حق رکھتی تھی۔ اس اکڑو مگر پیارے سے انسان کو سوچنے چاہنے کا اختیار صرف اسی کے پاس تھا، لیکن ارتضیٰ کی بے پناہ نفرت بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کے لیے ارتضیٰ سے غدار اس کے باپ کی وجہ سے کہتا تھا۔ معروش کو اس وقت اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود سے عہد کیا وہ ارتضیٰ سمیت باقی سب پر بھی ثابت کر دے کہ وہ ایک ملک فروش ظالم درندے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس ملک کے محافظ تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑ جائے، وہ کرے گی۔ میجر ارتضیٰ کے مطابق سی ایس کے کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا وہ آسیہ ماما کے دونوں بچوں میں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا، کہ تو مطلب وہ ان کی دوسری وائف کی اولاد میں سے تھے۔ معروش اپنی سوچوں میں گم چلتی جا رہی تھی جب بے دھیانی میں سامنے پڑے پتھر کو نہ دیکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ لگنے والی ٹھوکر پر الٹ کھڑا کر گرتی کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر گرنے سے بچایا۔ جلدی سے سنبھلتے معروش نے جیسی نظریں اوپر اٹھائی، ہمایوں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور یہی لمحہ تھا جب وہاں داخل ہوتے ارتضیٰ کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ معروش کا ہاتھ ہمایوں خان کی گرفت میں دیکھ ارتضیٰ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، اس کا دماغ غصے سے کھول اٹھا تھا۔ معروش نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن ارتضیٰ کی آنکھوں میں سے ہمایوں خان کے ساتھ کھڑے دیکھ شعلے نکل رہے تھے۔ وہ ہمایوں کی نگاہوں میں معروش کے لیے پسندیدگی کے جذبات دور سے دیکھ پایا تھا، جب خود پر کنٹرول کھوتے ہوئے تیش کے عالم ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ کیا ہو گیا؟ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ جازل نے ارتضیٰ کو بارو سے پکڑ کر روکا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے کا منظر دیکھا۔ کیپٹن معروش اس ہمایوں کے ساتھ کیا کریے یہاں؟ ذوالفقار تو چلو مان لیتے اس کا باپ ہے، مگر اس کے اس پالتو کتے کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ کتنی گھٹیا نظروں سے دیکھ رہا ہے وہ خبیثی سے۔ ارتضیٰ اپنے الفاظ پر غور کیے بغیر چلایا۔ جازل ارتضیٰ کا معروش کے لیے روپ دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ تمہیں اپنی ٹیم ممبر کیپٹن معروش کو اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ کسی کی اس لڑکی پر پڑتی نظریں برداشت نہیں ہو رہی۔ جازل نے کھوجتی نظر ارتضیٰ کے ضبط کرتے چہرے پر گاڑی۔ فضول بات مت کرو، وہ لڑکی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں، میں صرف اپنے مشن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ارتضیٰ جازل کی بات کا مطلب سمجھ کر سنبھلتے ہوئے بولا۔ نظریں ابھی بھی ہمایوں کے سامنے کھڑی معروش پر تھی۔ وائٹ ڈریس پر بلیک شال سے خود کو کور کیے پرکشش نے کوشش کی، ساتھ وہ لڑکی کسی کو بھی اپنے پیار میں پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جازل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ ارتضیٰ ایک پل میں اپنی دلی حالت اس پر عیاں کر گیا تھا۔ جازل ارتضیٰ کی آنکھوں میں معروش کے لیے محبت کی شدت دیکھ سکتا تھا، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ حیران کری تھی کہ اتنی محبت کے باوجود وہ معروش سے بظاہر اتنی نفرت کا اظہار کیوں کرتا تھا۔ جازل ارتضیٰ کی زندگی کی تقریباً ساری باتوں سے واقف تھا، مگر سوائے معروش والے چیپٹر کے وہ دونوں یہاں کسی شخص کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کرنے آئے تھے، لیکن ارتضیٰ کا موڈ دیکھ جازل کو اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارتضیٰ کو واپس مڑتا دیکھ جازل نے بھی قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ معروش نے فوراً ہاتھ کھینچنے پر ہمایوں کے لبوں میں مسکراہٹ بکھری۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تھینکس۔ معروش سنبھل کر اپنی شال ٹھیک کرتے بولی۔ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ آپ 2 منٹ کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں۔ معروش کو وہاں سے ہٹتے دیکھ ہمایوں اس کے حسن کی تابناکی میں کھوتے بولا۔ دیکھیے مسٹر، مجھے انجان لوگوں سے فری ہونے کا بالکل بھی کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ جیسے بزدل مردوں سے تو بالکل بھی نہیں، جن کو اکیلا باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے 10 گارڈز لیے پھرتے ہیں ساتھ۔ معروش اس دن کی طرح آج بھی ہمایوں کے پیچھے کھڑے گارڈز کو دیکھ طنزیہ لہجے میں وہاں سے نکل آئی۔ اسے اس شخص کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ ہمایوں نے گہری نظروں سے اس موم کی گڑیا کی طرف دیکھا جو دوسری بار ٹکا سا جواب اس کے منہ پر مار کر جا چکی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اس لڑکی کی باتیں ذرا بھی بری نہیں لگتی تھی۔ مطمئن وغیرہ تھا پھر تو بھائی، اور کوئی گال نہیں۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں اور معروش ہے نا، آپ کو ایک دن کے اندر ساری شاپنگ کروا دیں گے، ویسے بھی آج کے دن ہم بالکل فری ہیں۔ زیمل سائمہ بیگم کو تسلی دیتے بولی، جو ارحم کی اتنی جلدی مچانے پر اچھی خاصی ٹینشن میں آ چکی تھی۔ ارحم کی ضد پر شادی سادگی سے ہی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں سائمہ بیگم اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی۔ جی آنٹی، اور نہیں تو، مگر ہماری زیمل شاپنگ میں بہت ایکسپرٹ ہے، اس لیے اس طرف سے آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں۔ معروش کی بات پر سائمہ بیگم مسکرائی، جبکہ زیمل نے اسے کھوئی سے نوازا۔ آنٹی ویسے ہی ہماری ہونے والی بھابھی کہاں ہے؟ اور آپ نے اسے ارحم سے پردے میں ہی رکھا ہوا نا؟ زیمل نے روایتی نندوں والا انداز اپنایا تھا۔ بالکل فل پردے میں رکھا ہوا، ریحاب اوپر ہے جہاں ارحم کو جانے کی بالکل اجازت نہیں، جاؤ آپ لوگ مل لو جا کر۔ سائمہ بیگم کے کہنے پر وہ دونوں ریحاب کو ملنے اٹھی۔ ارحم کے ساتھ اس کا بہت پیار والا رشتہ تھا، کافی ٹائم سے وہ لوگ ایک ساتھ کام کر رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ معروش ارحم کی ایک کال پر اپنا دکھ اندر چھپائے اس کی خوشی میں شریک ہونے پہنچ گئی تھی۔ ارحم کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے سائمہ بیگم نے تمام ذمہ داری ان دونوں کو سونپی تھی۔ وہ دونوں ریحاب کے روم میں داخل ہونے لگی، لیکن اندر سے آتی آواز پر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی وہیں رکی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ، ابھی میں اس گھر کے صرف ایک کمرے تک محدود ہوں، جنرل آصف سے دور ارحم کے روم تک بھی نہیں جا سکتی، پھر کیسے لا کر دوں میں آپ کو وہ فائل؟ ریحاب کی گھبرائی آواز سن کر وہ دونوں خاموش نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے جیسے سارا معاملہ سمجھ گئی۔ ارحم کی اس طرح اچانک شادی کا شوشہ چھوڑنے کی وجہ، اور وہ بھی اس لڑکی سے جسے وہ کچھ ٹائم پہلے ملا تھا۔ دونوں نے اپنے فیس ایکسپریشن نارمل کرتے دروازے پر ہلکا سا ناک کیا۔ ریحاب نے جلدی سے فون بند کرتے اندر آنے کی اجازت دی۔ واؤ، آپ تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے، ریحاب سے مل کر اس کے پاس بیٹھتے معروش سے تعیشی انداز میں بولے۔ انہیں ریحاب بہت ہی پیاری اور معصوم سی لگی تھی۔ ریحاب کو دیکھ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے والی سنی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تھینک یو، مگر آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، ریحاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ دونوں پیاری پیاری لیڈیز ایک دوسرے کی تعریف ہی کرتی رہیں گی، شاپنگ پہ بھی چلیں گی، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس۔
زیمل کی بات پر دونوں مسکرائی۔ جی بالکل چلیں گی، ورنہ اس تیسری حسین لیڈی نے چھوڑنا نہیں ہے ہمیں۔ چھوڑنا ہے ہمیں؟ معروش رحاب کو تیار ہونے کا اشارہ کرتی زیمل کے ساتھ باہر آ گئی۔ ماہی تمہیں کیا لگتا ہے ارم رحاب کی اصلیت سے واقف ہوگا؟ زیمل کے آواز میں پہلے جیسا جوش مخفوت تھا۔ ارم اسے بالکل سگے بھائی کی طرح عزیز تھا۔ ارم اگر باقی رحاب سے پیار کرتا وہ اسے صرف دھوکہ دے رہی تو یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ میرا جہاں تک خیال ہے ارم سب جانتا ہوگا، کیونکہ رحاب مجھے ایک بہت ہی سادہ سی لڑکی لگی ہے۔ ارم جیسے شخص سے اتنی آسانی سے بے وقوف نہیں بن سکتا۔ معروش کے لہجے میں فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ نور پیلس میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے، لیکن ایک وجود ایسا بھی تھا جو پچھلی تمام راتوں کی طرح آج بھی سب سے چھپ کر اپنی عزیز ہستی کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ زینب بیگم ہاتھ میں پکڑے فوٹو کو تکی جا رہی تھی، جن میں ان کی 6 سال کی ننھی پری کھلکھلا رہی تھی۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ گھر والوں کے سامنے اپنے اندر کا دکھ عیاں کر کے ان کی پریشانی کا باعث نہ بنے، اس لیے رات کے وقت وہ اپنی گڑیا کے ساتھ ٹائم گزارتی تھی، اپنے دل کی ہر بات سے کہتی تھی۔ کتنا ہی وقت ایسے بیٹھے بیٹھے گزر گیا، جب گھڑی پر ٹائم دیکھا اپنے آنسو صاف کرتے انہوں نے فوٹو فریم دراز میں رکھ دیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، ارتضیٰ کے آنے کا وقت تھا، اور وہ جانتی تھی ارتضیٰ نے سب سے پہلے انہیں کے کمرے میں آنا تھا۔ سلیپنگ پلس لے کر زینب کمفرٹر اوڑھتی لیٹ گئی۔ جب کچھ ہی دیر بعد نیند کی آغوش میں تھی، کب سے انتظار کرتی معروش کھڑکی کے راستے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی معروش بیڈ کی طرف بڑھی۔ زینب پر نظر پڑتے معروش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان کا دل شدت سے جا کر اپنی ماں کے سینے میں سما جائے۔ ماں کی گود کی گرمی محسوس کرتے دنیا کا ہر غم بھلا دے، مگر چاہنے کے باوجود ویسا نہیں کر پائی تھی۔ معروش کتنی دیر ان کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں سے حفظ کرتی رہی تھی، اور اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے جھک کر نرمی سے ان کی پیشانی چوم لی تھی۔ معروش نے ٹائم دیکھا تو جلدی سے واپسی کی طرف پلٹی، لیکن کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ ایک پل کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا، اور ساتھ ہی پریشانی بھی بڑی تھی، کیونکہ میجر ارتضیٰ سکندر فون کان سے لگا سامنے موجود تھا۔ آ گیا، دیکھو پڑی جلدی کہ نہیں پڑی جلدی۔ اگر وہ یہاں سے اترتی تو فوراً پکڑ جانا تھا۔ معروش جلدی سے روم کے دروازے کی طرف بڑھی، مگر باہر نکل کے اس کا دماغ چکرا گیا۔ نور پیلس اتنا بڑا تھا، وہاں انجان بندہ دن کے ٹائم بھٹک جاتا تھا، وہ تو پھر رات کی تاریکی تھی۔ میں یہاں گھسی تھی، جنرل یوسف کی مدد سے میں نور پیلس میں داخل تو آرام سے ہو گئی تھی، لیکن اب نکلنا صاف ہو رہا تھا۔ معروش کو 10 منٹ تو سیڑھیاں ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے، مگر ابھی بھی تک ناکام رہی۔ کیا مصیبت ہے، کہاں پھنس گئی میں؟ معروش اچھا خاصا جھنجھلا چکی تھی، جب اچانک اسے ایک سائڈ سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ او نو! خاموشی میں مضبوط بھاری قدموں کی دھمک قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ معروش ارتضیٰ کے خوف سے بنا سوچے سمجھے 2 قدموں کے فاصلے پر موجود روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی تھی۔ روم میں بالکل اندھیرا تھا، کھڑکی کے راستے باہر سے آتی ہلکی سی روشنی معروش سنبھل کر چلتی سامنے گرے دبیز پردوں کی طرف بڑھی، جن کے پیچھے سے ٹیرس کا گمان ہو رہا تھا۔ ابھی معروش پردوں تک پہنچی تھی جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے پردوں کے پیچھے چھپ کر بالکل ساکت ہوئی، مگر اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر معروش کا اوپر کا سانس اوپر سے نیچے رہ گیا۔ میں نے لگتا بی بی ہوندے کمرے جی واڑ آئی ہے۔ اف میرے خدا! معروش تمہیں کھڑوس کا روم ملا تھا چھپنے کے لیے؟ اگر سر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ تو انہوں نے کچھ بھی پوچھے بغیر گولی مار دینی ہے مجھے۔ معروش نے ارتضیٰ کے اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کرتے دیکھ دل میں سوچا۔ ارتضیٰ لائٹ آن کر کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر شرٹ میں دراز قد کے ساتھ الجھا بکھرا معروش کے دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ انابی ہونٹ ہمیشہ کی طرح بھینچے ہوئے تھے، مغرور کھڑی ناک اس کی شخصیت کے روب میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ معروش اپنی سچویشن بھلائے بے خودی سے دیکھی گئی تھی، لیکن اگلے لمحے سرخ ہوتے پردہ آگے کرتی، کیونکہ ارتضیٰ اپنی شرٹ کے بعد اب نیچے پہنی بلیک بنیان بھی اتار چکا تھا۔ اس کا کسرتی جسم بغیر شرٹ کے دیکھ معروش پسینہ پسینہ ہوتی پیچھے ہو گئی تھی۔ انہیں بندے دے کمرے وچ روک کے کھلوندی ہوئیں گی تے ادھا نے سین نہیں دیکھنے ملنے تینوں۔ یا اللہ جی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ معروش کا دل تو پہلے ستم گر کا دیوانہ تھا، مگر یہ جاننے کے بعد کہ وہ اس کا محرم ہے، دل مزید اس کی طرف ہمک رہا تھا، جس کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی معروش ہلکان ہو جا رہی تھی، لیکن مقابل کو پرواہ بھی نہیں تھی کہ کوئی نازک وجود اس کی چاہت میں دیوانگی کی حدود کو چھو رہا ہے۔ ارتضیٰ کو واش روم کی طرف بڑھتے دیکھ معروش نے سکھ کا سانس لی، لیکن فون بجنے پر وہ پھر واپس پلٹا تھا۔ جی کیپٹن ارم، کام ہو گیا؟ ارتضیٰ موبائل کان سے لگائے معروش کی طرف آیا۔ ارتضیٰ کا روم بہت ہی بڑا اور شاندار تھا، جس میں گرے کلر کی انٹیریئر ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ کمرہ نفاست سے سجا اپنی عمدہ مثال پیش کر رہا تھا، لیکن معروش نے کمرے میں موجود ہر چیز میں یوز گرے کلر کو دیکھ کر منہ بنایا، کیونکہ یہ اس کا سب سے ناپسندیدہ کلر تھا، لیکن اگلے لمحے اپنی بات سوچ کر اسے خود پر ہی ہنسی آئی۔ اس کمرے کے مالک کو تو اس سے ہی سخت نفرت تھی، اس کی پسند ناپسند تو بہت دور کی بات تھی۔ معروش اپنی سوچوں سے باہر تب نکلی جب ارتضیٰ کی جان لیوا خوشبو معروش کے بہت نزدیک پہنچ گئی۔ اس ارحم کے بچے نے آج تک کوئی کام سیدھا کیا جو اس وقت کال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معروش اس وقت ارحم کو کوسنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ معروش کے بہت قریب آ کر ارتضیٰ واپس پلٹا اور فون بند کر کے بیڈ پر پھینکتے جلدی سے واش روم میں چلا گیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھ معروش نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے ذرا بھی ٹائم ضائع کیے بغیر ارتضیٰ کی طرف کا دروازہ کھولا اور ٹیرس کے راستے نیچے اتر گئی تھی۔ ٹیرس کی طرف تک کھولے، ارتضیٰ کی طرف تو نہیں کھولے۔ چلو جان بچی 100 لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو ہے۔ چلو جاؤ گھر ہونے پر آرام کرو جا کے۔ ماما میں نے آپ سے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات؟ پلیز ماما، میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں۔ زیمل اچھی خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ زیمل بس بہت ہوگی تمہاری یہ فضول کی ضد، اب اور نہیں۔ تمہارے پاس صرف 15 دنوں کا ٹائم، اگر کوئی لڑکا پسند ہے تو ملواؤ مجھے، ورنہ میری مرضی کے مطابق شادی کرنی ہوگی تمہیں۔
سلمہ بیگم آج زیمل کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی. مگر ماما ایسے کیسے، میری بات تو سنیں. ان کے اتنے سخت لہجے پر زیمل ہولے سے منمنائی. مجھے اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنی. سلمہ بیگم دو ٹوک انداز میں کہتے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی. اب جب مجھے کوئی پسند ہی نہیں تو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں میں لڑکا، کیا کروں اب میں. زیمل سر ہاتھوں میں گرائے پریشانی سے بڑبڑائی. وہ نہ جانے کتنا ٹائم ہی سوچوں میں گزار دیتی جب فرشتے فون نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی. میجر جازل اسپیکنگ. کیپٹن زیمل میں آپ کے گھر کے باہر موجود ہوں، ابھی اسی وقت باہر آئیں. جازل کے نئے آرڈر پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی. کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا. زیمل جلدی سے روم کی طرف بڑھی. آپ سے جتنا کہا گیا اتنا ہی کریں، ہمارے پاس ذرا وقت نہیں ہے. زیمل کو کافی حیرانی ہوئی. آج تک ہر ارجنٹ مشن کے لیے ارتضی کال کرتا تھا، اور آج جازل، اور وہ بھی ایسے اچانک. سب خیریت ہے نا، ارتضی سر نے تو کچھ بتایا ہی نہیں. زیمل کے بیٹھتے جازل نے گاڑی آگے بڑھا دی. آپ کے ارتضی سر کا دماغ فی الحال جگہ پر نہیں ہے، اس لیے مجھے بھیج دیا. جازل روڈ پر نگاہیں جمائے بولا. گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، جیسے انہیں بہت جلدی کہیں پہنچنا. ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں. جازل کی مسلسل خاموشی پر زیمل کا تجسس بڑھ رہا تھا. تھوڑی دیر تک آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. جازل کے جواب پر زیمل کو مزید تپ چڑھی. اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا. وہ کہاں چپ بیٹھنے والی تھی. کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں آپ کو کیپٹن زیمل، وہاں جہاں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں ہوگا. جازل زیمل کی جانب جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا. زیمل اس کی بات سے زیادہ اس کے انداز پر جذبز ہوتی پیچھے ہٹی. بدتمیز میجر، سیدھی طرح جواب نہیں دے سکتا کسی بات کا. زیمل نے دل میں کوسا اور خاموشی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی تاکہ راستے کی تعین کر سکے. جازل نے چپ ساتھ کر بیٹھی زیمل کو مسکراتی نظروں سے دیکھا. جس روڈ پر ہم میں یہاں سے ایک طرف راستہ گھنے جنگلوں کی طرف جاتا ہے، اطلاع ملی کہ وہاں زی ایس کے منشیات کا بہت بڑا اڈا موجود ہے، وہیں جا رہے. جازل کی تفصیل بتانے پر بھی زیمل نے کوئی بات نہیں کی. پہلے کہ یہی بات بتا دیتے تو کیا ہو جانا تھا. زیمل نے کھڑکی کے باہر اندھیرے پر نظر جمائے سوچا. جازل نے جنگل کے ایک سرے پر جھاڑیوں میں جا کر گاڑی روک دی، اور گاڑی ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا. کسی کا بھی آرام سے گاڑی کو دیکھ پانا ممکن نہیں تھا. وہ دونوں سنبھل کے قدم اٹھاتے آگے بڑھے تھے. اطلاع کے مطابق اڈا جنگل کے بالکل وسط میں تھا. چلتے چلتے انہیں تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا تھا، مگر ابھی تک صحیح لوکیشن تک نہیں پہنچے تھے. کیپٹن زیمل، اگر آپ تھک گئی ہیں تو بتا دیں، تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں. اندھیرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں جھاڑیوں کے بیچ میں چلنا کافی کٹھن تھا، لیکن اس جگہ پر ٹارچ کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا. زیمل کی ٹانگوں کو ایک دو ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں لگ کر زخمی کر چکی تھی، اس لیے جازل کو اس کی فکر ہوئی تھی. نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو کچھ آئیڈیا مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. زیمل کو تھکن اور تکلیف کی ذرا پرواہ نہیں تھی. اس کی بات سنتے جب اچانک جازل کی نظر آگے موجود دلدل پر پڑی. اس سے پہلے کہ زیمل وہاں پاؤں رکھتی، جازل نے ہاتھ بڑھا کر زیمل کو اپنی طرف کھینچا تھا. زیمل نے سینے سے جازل کی شرٹ دبوچتے خود کو گرنے سے بچایا. زیمل نے گھور کر جازل کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظروں کا تعاقب کرنے پر معاملہ سمجھتے چکر بھری سانس کھرچ گئی. اگر اس دلدل میں پھنس جاتی تو آج کی رات یہیں گزر جانی تھی. زیمل سنبھلتے فوراً پیچھے ہٹی. لوکیشن کے تو قریب پہنچ چکے ہیں ہم، مگر ٹائم کافی لگ سکتا ہے ابھی، کیونکہ اڈا زمین کے اندر موجود ہے جس میں ہم ان کے ہی کسی آدمی کے تھرو داخل ہو سکتے ہیں. ان کے بغیر داخل ہونا ناممکن ہے. جازل زیمل کے آگے آگے چل رہا تھا. ان کا آدمی ہمیں اندر داخل ہونے میں مدد کیوں کرے گا. زیمل کو جازل کی بات سمجھ نہیں آئی. کیونکہ وہ ان کے بھیس میں ہمارا آدمی ہے. وہ دونوں اس وقت بلیک ڈریسز میں ملبوس رات کا ہی حصہ لگ رہے تھے. تھوڑا آگے جا کر جازل نے رکتے ہوئے اٹکٹ کا جائزہ لیا. جگہ کے سیف ہونے کا یقین کرتے جازل نے سائڈ پر رکھے 2 بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر کچھ فاصلے پر رکھا. ایک اور بیٹھتے پاس کھڑی زیمل کو دوسرے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. یہاں بیٹھ کر انہیں اپنے آدمی کے سگنل کا انتظار کرنا تھا. جازل نے گہری نظروں سے بلیک قمیص شلوار میں ملبوس اور بلیک کلر کے دوپٹے سے خود کو کور کیے زیمل کی طرف دیکھا. اس کا چاندنی چھلکاتا چہرہ چاند کی روشنی کو مات دے رہا تھا. جازل کو ہر وقت چہکنے والی چڑیا اس وقت بہت خاموش اور اداس سی لگی تھی. زیمل، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا. جازل کی بات پر اپنے خیالوں سے نکلتے زیمل نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. جازل کو زیمل کتنا فارمل انداز ہضم نہیں ہوا. تو کیا آپ نے میری گاڑی میں کہیں بات مائنڈ کی ہے. جازل اس کی اداسی کی وجہ گلوانا چاہتا تھا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اب تو جازل کو یقین ہو چکا تھا ضرور کوئی بات ہے، ورنہ زیمل اور اتنے سیدھے جواب دے سے ممکن نہیں تھا. تو کیا آپ اپنی اداسی اور پریشانی کی وجہ شیئر کر سکتی ہیں مجھ سے. جازل کے ڈائریکٹ پوچھنے پر زیمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں اداس و پریشان ہوں گی. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید. زیمل نے سنبھل کر جواب دیا. اور وہ اسے کیا بتاتی اپنی پریشانی کا کہ اس کی ماما گن پوائنٹ پر اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں اور 15 دنوں کے اندر اسے لڑکا ڈھونڈ کر ان کے سامنے پیش کرنا ہے، ورنہ وہ اپنی پسند کے کسی بھی انجان بندے سے اس کی شادی کروا دیں گی. پرابلم شیئر کرنے سے کم ہوتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہیں. کیا پتہ کوئی حل نکل یا میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. جازل کوئی پیاری سی لڑکی بہت اداس بیٹھی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. وہ ہر ٹائم مسکراتی لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی تھی. سوچ لیں آپ کر سکیں گے میری مدد. زیمل نے جازل کی بات کو مذاق میں اڑایا. بالکل، آپ اپنی پرابلم بتائیں، بندہ حاضر ہے. میں ان کی تمام ملاقاتوں میں پہلی دفعہ تھا کہ بغیر لڑے اتنے آرام سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. شادی کریں گے مجھ سے. اولا اس نے ایسے پوچھا جیسے نارملی بندہ کسی سے کھانے پینے کا پوچھتا. جازل صاحب ہلے. زیمل کی اس غیر متوقع بات پر جازل نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی اس کی طرف دیکھا جس کے فیس ایکسپریشن پر ہنس رہی تھی. کیا ہوا میجر صاحب. جازل ابراہیم ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے، اب کیا ہوا. زیمل نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنایا.
کیپٹن زیمل آپ سیریس ہیں؟ یہی پرابلم تھی آپ کی؟ جازل کو یقین کرنا کافی مشکل ہوا تھا. جی یہی پرابلم ہے. میری ماما کی طرف سے دھمکی ملی ہے مجھے 15 دن کے اندر لڑکا ان کے سامنے حاضر کروں یا ان کی پسند پر رضامندی دے دوں ورنہ انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی. لیکن آپ پریشان ہو. میں جو صاحب مذاق کری تھی میں آپ سے. زیمل نے اس کی مشکل آسان کی. لیکن اب میں سیریس ہوں. جازل کچھ سوچتے ہوئے بولا. کیا مطلب؟ زیمل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کی مدد کرنے سے میری بھی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. جازل نے اپنے دماغ میں آنے والے آئیڈیا پر خود کو ہی داد دی. میجر جازل آپ کیا پہلیاں بجوا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. زیمل الجھن کا شکار ہوئی. آپ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں بھی, لیکن ہم دونوں کے گھر والے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں, تو کیوں نہ ہم دونوں ایک ڈیل کر لیں. جازل کی بات ابھی بھی زیمل کے اوپر سے گزری. کیسی ڈیل؟ ہم دونوں گھر والوں کو کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں, مگر رخصتی اپنے اس مشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کریں گے. اس طرح گھر والوں کے ارمان بھی پورے ہو جائیں گے, ہماری بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی, اور جہاں تک بات ہے رخصتی کی تو مشن کے پورا ہونے تک ہم رخصتی سے پہلے کسی نہ کسی طرح یہ نکاح والا ایگریمنٹ ختم کر دیں گے. جازل کو شادی دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا. اس کے مطابق وہ جس فیلڈ میں تھا وہاں کسی بھی وقت وہ انتھی گولی اس کا خاتمہ کر سکتی تھی, تو وہ خود سے کسی کو منسلک کر کے اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن اپنی ماں اور بہنوں کی خواہش کی خاطر بھی تو کر ہی سکتا تھا. بڑا حاجدہ کام کرنے لگا. جب ماں بہن بعد جو چھڈے گا تو ماں بہن نے دکھ نہیں ہونا. لاکھ لعنت. زیمل کو اس بات کا تو چلن تازہ نہیں تھا کہ جازل بھی اس جیسی پریشانی کا شکار ہے. جازل کا دیا آئیڈیا ان کی پریشانی تو ختم کر سکتا تھا, لیکن کیا اس پر اتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ کہ یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس رشتے میں 2 لوگ نہیں 2 فیملیز جڑیں گی. کیا وہ کیپٹن زیمل پسند نہیں آیا میرا آئیڈیا آپ کو؟ جازل زیمل کے بالکل خاموش دیکھ بولا. نہیں ایسا نہیں ہے, مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا یہ سب ٹھیک رہے گا. ہم اس طرح اپنے اور ایک دوسرے کے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دیں گے. بعد میں جب یہ رشتہ ختم ہوگا تو ان کی فیلنگس ہرٹ نہیں ہوں گی. زیمل بہت کنفیوژن کا شکار تھی. آئی نو یہ بہت بڑا فیصلہ اور اپنوں کی فیلنگس بھی ہرٹ ہو سکتی ہے, لیکن کسی کو خود سے وابستہ کر کے اس کی زندگی خراب کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ابھی ہم لوگ اپنی لائف کے سب سے اہم اور خطرناک مشن میں قدم رکھ چکے ہیں, جس میں آگے چل کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پیرنٹس صرف اور صرف ہماری خوشی چاہتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم کس فیلڈ کا حصہ ہیں, اس لیے صرف ان کی خوشی کی خاطر کسی تیسرے کو اپنی زندگی میں شامل کر کے خوشیوں سے محروم کرنا بھی غلط ہے. جازل نے بات ختم کر کے زیمل کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. جازل کی بات اس کے دل کو لگی تھی. اس کی ماما نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ایجنٹ ہے. اس کی زندگی سے بھی زیادہ اس وقت ملک کی امانت تھی, جیسے اسے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس ESK کی جیسے آفریت سے نجات دلانی تھی. ماما صرف یہی تو چاہتی تھی کہ اپنے ہوتے سے مضبوط رشتے میں باندھے, ایسے شخص کے ساتھ جو ہر پل ان کی بیٹی کا خیال رکھے, ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے, اور جازل کے آئیڈیا کے مطابق اس کی ساری پرابلم سالو ہو سکتی تھی. صحیح کہا آپ نے میجر جازل, لیکن اگر آپ بعد میں اپنے وعدے سے مکر گئے تو اس مشن سے بچ بھی نکلے, مگر میری گولی سے بچ نہیں پائیں گے آپ. زیمل کے دھمکیوں میں اس لہجے پر جازل نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا روکا. اس سے پہلے کہ کچھ بولتا اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. سوکھے پتے پر پیر رکھنے کی وجہ سے ہلکی سی چڑچڑاہٹ پیدا ہو رہی تھی. جازل اور زیمل فوراً اٹھ کر درخت کی اوٹ میں ہوئے تھے. جازل کے سامنے آنے کی وجہ سے زیمل بالکل چھپ گئی تھی. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کہ اس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا. کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. بشریٰ اعظم زبردست ایپیسوڈ, بہت اچھا ہوگا یہ ناول بھی. جی بہت اچھا ہے, مجھے تو بڑا پسند ہے, آپ کو پسند آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. تھینک یو بشریٰ. عقیل خان بہت مزے کا ناول ہے, امیزنگ. آپ کے ناولس بہت اچھے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عقیل خان. طلحہ خان میں تو جانا تجھے جانا ناول پڑھ رہی ہوں. اچھا ہے, جب اس ناول کی کافی ایپی ہو جائیں گی. ہاں جی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں, وہ تب تک ہو جائیں گی اس کی ایپیسوڈ کٹھی. الطاف احمد بہت اچھا ناول تھا, اور آپ کی وائس میں تو ہر ناول سپر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر الطاف احمد. صباحت ندیم امیزنگ ناول ہے. تھینک یو ویری مچ صباحت. اعظم علی امیزنگ ناول. تھینک یو اعظم علی. میر خان ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا, بہت مزہ آیا سن کر. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین ثم آمین. تھینک یو میر خان, اللہ حافظ. الطاف احمد مجھے لگتا ہے آپ کی زندگی میں ایک ہی پرابلم ہے, اور وہ ہے مچھر. ہائے مچھر تو میری زندگی کی بہت بڑی پرابلم ہے, لیکن صرف ریکارڈنگ دے ٹائم ہے, باقی سارا دن میں تانگ نہیں کرتے. باقی مسئلے مسائل تے عریض دی زندگی ہوئے تو مسئلے مسائل نہ ہونا, ایسا ہو نہیں سکتا. میر خان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت ہی زبردست ہے, ماروش اور ارتضیٰ دونوں اچھے ہیں. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا, بہت مزہ آیا سن کر. بڑے دن بعد آرمی بیس ناول ملا سننے کو. جی انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ میر خان. بشریٰ اعظم زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو بشریٰ. ریجا آپ نے موسپل کیوں یوز نہیں کیا؟ ہائے اللہ یار, مجھے نا موسپل منگانا یاد ہی نہیں رہتا. سارا دن مچھر نہیں نا کاٹتے تو یاد ہی نہیں آتا. اس ٹائم جب مچھروں کی تباہیاں نکالتے تو پھر مجھے یاد آتا. آج شکر اللہ کا آج ایک دو ہی کاٹا, زیادہ نہیں کاٹے, کیونکہ آج میں لائٹر شیٹر سارا کچھ بند کیا ہوا ہے. روف لائٹ بھی نہیں جلائی, کچھ بھی نہیں جلایا میں نے. کہانی آپ گڈ ناول. تھینک یو. سائرہ ریاض آرمی بیس ناول آر مائی فیوریٹ. اچھا ناول ہے بہت. تھینک یو ویری مچ سائرہ. مدت خان زبردست. تھینک یو مدت. صباحت ندیم نائس ناول. تھینک یو صباحت. مدیحہ مغل پھر تو آپ فارس غازی کی فین ہوئی, وہ بھی بغیر آواز کے بندہ مار سکتا ہے, اور آپ مچھر. اوہ کہہ سکتے ہیں فارس غازی مجھے پسند تھا, تو ہاں میں تو اس گل تے غور ہی نہیں کیتا. فارس غازی نو پڑھتے پڑھتے میں تو فارس غازی نو فالو کرنا شروع کرتا ہوں. بغیر آواز تو بندہ مارتے, میں بغیر آواز تو مچھر لڑکا دینی ہوں. ناول اب تو بہت اچھا ہے, پر ارتضیٰ پر مجھے غصہ آ رہا ہے, اتنی بدتمیزی کرتا ہے ماروش سے.
کوئی نہیں اگے جا کے کرسراں نکل جان گیا ارتضا دے نال نا۔ چودھری جٹ نائس ایپیسوڈ اینڈ سویٹ آپ کی پنجابی وائس، تھینک یو ویری مچ سی اے جٹ۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ پر اختتام کو پہنچی، کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔